बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा में हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो पॉजिटिव थाट से किया कीजिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से किया करें ताकि आपके दिन भर की रूटीन खूबसूरत गुजरे, हंसते मुस्कुराते जो है वो आपका दिन गुजरे और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें बरकत हो। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत और अहम मौजू लेकर आए हैं जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, कामयाबी की जब हम बात करते हैं, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, ख़ुद को कामयाब देखना चाहता है और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहता है। लेकिन उसके लिए कामयाबी के भी कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ असूल होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे कवानीन हैं जिन्हें फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आप इस दौड़ जो आजकल हम देखते हैं हालात हाज़िरा में, आप पीछे रह जाते हैं। आप कामयाबी की उस दौड़ में शामिल ख़ुद को नहीं कर पाते। तो जनाब, उसकी एक शर्त, एक तकाज़ा है आपका करियर काउंसलिंग। जब आपकी काउंसलिंग हो जाए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब आपको पता चल जाए कि आप में कौन सी सलाहियत है, कौन सा टैलेंट है और जिसको आगे लेकर आपने चलना है, जिस पे काम करना है और जिस पे फोकस करते हुए आपने ख़ुद को कामयाबी की राह पर गामज़न करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोग समझते हैं कि करियर काउंसलिंग की तो ज़रूरत नहीं है, क्यों हम काउंसलिंग लें, क्यों हम जाके इतने लंबी लंबी सेशंस जो हैं वो अटेंड करें। ज़नाब, उनको बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मोड़ पे आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अपनी नस्ल नौ के, अपने नौजवानों की बात करेंगे जिनके लिए मुझे लगता है बहुत ही अहम है करियर काउंसलिंग उन्हें बताना, क्योंकि हमारा बच्चा तालीम कुछ और हासिल कर रहा है लेकिन बनना वो कुछ और चाहता है, या शौक़ उसे किसी और चीज़ का है, किसी मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में जाने का है, लेकिन वालिदैन अपनी ख्वाहिशात का इजहार किए हुए उसे किसी मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में उसका एडमिशन, उसका यूनिवर्सिटी जो भी वो तालीम हासिल करना चाहता है उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। इसी पे हम बात करेंगे कि आया कैसे अपने बच्चे की हम काउंसलिंग करें, कि उसके एक कामयाब मुस्तकबिल के लिए कौन से ऐसे तकाज़े हैं जिनको पूरा करने की हमें ज़रूरत है। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया है जी मेहताब हमीद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मेहताब साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, आपने अल्लाह की ज्वाइन रहमत है। किया। सबसे पहले तो नाज़रीन की आसानी के लिए ना उन्हें बता दें करियर काउंसलिंग की बेसिकली डेफिनेशन, क्योंकि हर इंसान ने अपने मुताबिक उसकी डेफिनेशन जो है वो क्रिएट कर रखी है। देखिए, करियर काउंसलिंग की बात करें तो इसमें आपको कोई भी एक्सपर्ट आपके करियर के लिए एक रोड मैप देता है, एक पाथ बता देता है, आपके विजन में क्लैरिटी ले आता है। बिकॉज़ हम काउंसलिंग तब लेते हैं जब हमें क्लैरिटी नहीं होती और हम किसी एक गोल को हासिल करना चाहते हैं। अब करियर काउंसलिंग की जब बात करें तो करियर में हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग पहुँच चुके हैं। अब उनसे हमने क्या करना है, हमने उनसे सेशन लेने हैं, उनसे गाइडेंस लेनी है बिल्कुल ताकि वो ऐसे। हमें एक रोड मैप दे दें। हाँ। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो आपको एक रोड मैप दे देते हैं, आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं, जो स्टेप्स उन्होंने उठाए थे वो आपके सामने रख देते हैं और ठीक आप है। उनको फॉलो करके उस पोजीशन को हासिल कर क्या सकते हैं। बात है, क्या बात है। करियर काउंसलिंग इस वक्त हालात हाज़िरा में, मौजूदा दौर में क्या समझते हैं, क्यों ज़रूरी हो चुके हैं? देखेंगे, ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे, जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या आज हमारा बच्चा कंफ्यूज है? कह सकते हैं 70% बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज है। जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है, उनको क्लैरिटी नहीं है। वो जिस फील्ड में है वो फील्ड उनके साथ अलाइन नहीं है। बिकॉज आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी शोबा जब सेलेक्ट करते हैं तो उस सिलेक्शन में क्या आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया। हाँ। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर कुदरत ने कुछ सलाहियतें रखी हुई हैं, वो अलाइन नहीं होंगी। और जब अलाइन नहीं होंगी तो आपका इनर सेल्फ, आपका जो अंदर का इंसान है, वो आपको कहीं और लेके जा रहा होगा, जबकि आपका प्रोफेशन, आपका करियर आपको कहीं और लेके जा रहा होगा। अब इस कन्फ्लिक्ट की वजह से आपकी पर्सनैलिटी कन्फ्यूजिंग हो जाएगी और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। सो क्लैरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप ग्रोथ चाहते हैं और कम वक्त में ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं तो इसके लिए करियर काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज़रूरी है। क्या इस वक्त करियर काउंसलिंग को हम अहमियत दे रहे हैं? मैंने जैसे कहा कि 70% जो है ना नहीं दे रहे, यानी कि कंफ्यूज 30% है। कन्फ्यूज हैं। हाँ। तो 30% जिनके पास क्लैरिटी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये काउंसलिंग के सेशन ले रहे हैं। कुछ डायरेक्टली ले रहे हैं प्रोफेशनल से, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं कि इनडायरेक्टली उनको वो रोड मैप मिल जाता है जहां वो जाना चाहते हैं। उस ठीक। इनडायरेक्ट काउंसलिंग की वजह से भी उनका मेंटल मैप, उनकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। तो नस्ल नौ की बेहतर काउंसलिंग जो है वो क्या समझते हैं, ज़िम्मेदारी किसकी है, माँ बाप की है,
استاد کی یا پھر کوئی اور؟ دیکھیں اس میں اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ ٹرائنگل ہے، پیرنٹس کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، ان کا اپنا رول ہے، ٹیچرس کا اپنا رول ہے، اور سوسائٹی کا بھی رول ہے، جو سوشل میڈیا اس کا بھی رول ہے. یہ سارے مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ بچے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کی جو دماغ کی کھڑکی ہے اس میں کیا جا رہا ہے، اس میں کیا ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے. اگر وہ ونڈو ان چیک ہے تو اس میں اگر کچھ ڈفرینٹ چلا جائے گا، نیگیٹو چلا جائے گا، تو اس کے مائنڈ میں کلیئرٹی ختم ہو جائے گی، وہ نیگیٹو ہو جائے گا. تو سوسائٹی کا بھی اس میں کنٹریبیوشن کا پارٹ بہت زیادہ ہے کہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، کیسے نارمز ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، اس نے کیسے ٹرینڈس کو فالو کیا ہوا ہے. سیکنڈ نمبر پہ وہ بچہ اپنے اسکل سیٹ پہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ کچھ سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا، کیا کاؤنسلنگ کے لیے وہ تگودو کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کی اپنی ارج ہے یا نہیں ہے، وہ سیکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. اور تھرڈ پہ اس کا انوائرمنٹ، وہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، جن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر وہ کاؤنسلنگ کے کانسیپٹ کو پک نہیں کر رہے، اس کی گیدرنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں اس بچے کی، وہ بھی اگر بالکل اسی طرح کی زندگی گزارے والی، تو پھر اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. ہاں. کیا اس وقت ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان جس فیلڈ میں، جس بھی سبجیکٹ میں اسٹرگل کر رہا ہے، کیا وہ اپنی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، یا پھر کہہ لیں کہ والدین کی خواہشات یا سوسائٹی پریشر کہ فلاں فیلڈ میں بڑا اسکوپ ہے تو مجھے اسی کی اسٹڈی لینی ہے؟ دیکھیں سبجیکٹ وائز جب کوئی بچہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس نے اپنے مائنڈ کو ہپناٹائز کیا ہوا ہوتا ہے، سیلف ہپناٹائزیشن کا پروسیس اس کے مائنڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، اس نے بلاک کیا ہوا ہوتا ہے اپنے مائنڈ کو. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ مرضی کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو کسی نے کہا اور آپ نے وہ فیلڈ سلیکٹ کر لی. اب وہ سبجیکٹ زبردستی ہیں، یا زبردستی کہہ لیں یا انڈائریکٹلی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے خود اسٹرگل ہی نہیں کیا، آپ کمفرٹ زون میں، اور آپ نے کہا کہ میں نے وہاں ہی رہنا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں سرچ کروں. جب ہم موبائل لیتے ہیں تو ہم سرچنگ کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے ہم ممکن کوشش کرتے ہیں. اب کریئر ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ وقت گزرنے والا ہے. کہتے ہیں 3 چیزوں پہ انسان کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ایک جو کریئر ہے اس کا، سیکنڈ جہاں وہ رہتا ہے، اور تھرڈ جو اس نے لائف پارٹنر چوز کرنا ہے. اب کیونکہ آپ کا سب سے زیادہ ٹائم ان 3 چیزوں کے ساتھ گزرا ہے، مطلب کہ جو آپ کا پیشہ ہے، جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، اور جہاں آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کا انوائرمنٹ ہے ارد گرد کا. میں تب سب مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ان تینوں پہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں. 100% ہم کیونکہ ہم کانشیسلی اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے، ہم ڈیلیبریٹ اس کے لیے کوئی پروسیس فالو نہیں کرتے، اور ہم جسٹ کیا کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے گزارے پہ یہ ہو جائے گا، زندگی چل رہی ہے نا، گزارا ہو رہا ہے. ان تینوں چیزوں کا اسٹیئرنگ ہمارا کسی اور کے پاس ہوتا ہے، اور ہم بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے اور ہم کسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جہاں جانا ہے لے جاؤ. اب وہ جہاں جانا ہے لے جاؤ، وہ پھر سوسائٹی، وہ انوائرمنٹ ہمیں اپنی مرضی سے کہیں ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں ہم جانا نہیں چاہتے تھے. ہم جانا جہاں چاہتے تھے اس ڈائریکشن میں تو ہم جا ہی نہیں رہے ہوتے، ہم کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں. اب کسی اور ڈائریکشن میں جانے کے بعد جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو سوچا تھا کچھ اور، یہ ملا کچھ اور. اب وہ سوچ میں اور ملنے میں فرق اس لیے کہ ہم نے اس پروسیس کو فالو نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سیریس ہونا چاہیے، اس کی آنرشپ لینی چاہیے، کیونکہ زندگی ہماری ہے. اگر ہم زندگی سے دی بیسٹ چاہتے ہیں تو ہمیں ان پروسیسز کو فالو کرنا ہوگا. دنیا کے جتنے بھی بیسٹ سپر سٹارز ہوتے ہیں وہ کوچنگ لیتے ہیں، وہ کاؤنسلنگ کے سیشن لیتے ہیں، تب ہی ان کی پروگرس بہتر ہوتی ہے، تبھی وہ ایوریج سے اٹھ کے سپر سٹار کی کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. تو منزل کا تعین کتنا ضروری ہے اس وقت ہمارے نسل نو کے لیے؟ دیکھیں منزل کے بغیر تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ مونکی کی طرح کبھی ایک سائڈ پہ جائے گا، کبھی ایک طرف جائے گا. تھاٹس جو ٹرین آف تھاٹ ہے نا، وہ بندر کی طرح، وہ کبھی ایک طرف جائیں گی، کبھی ایک طرف جائیں گی. سوشل میڈیا پہ کچھ نظر آئے گا ٹرینڈ، آپ وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. اس کو فکس کرنے کے لیے یو نیڈ ویژن. آپ کو ایک ویژن چاہیے، پھر ویژن کے بعد آپ کے گولز آتے ہیں، اس کے بیبی سٹیپس آتے ہیں جو آپ کو اس ویژن تک لے کے جاتے ہیں. اب جب یہ پروسیس ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، اور آپ ایکشن اسی طرح کر رہے ہیں، آپ کے ایکشنز بھی ڈائریکشن لیس ہیں. اب جب ڈائریکشن لیس کام ہوگا تو آپ کی زندگی پوری ڈائریکشن لیس ہوگی. تو ویژن کی امپورٹنس ہے کہ ویژن آپ کی مینٹل فیکٹری کو الائن رکھتا ہے، آپ کی مینٹل فیکٹری کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دیتا، اور آپ کے کا جو مینٹل ریسورس اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پہ آپ کو دیا ہے اس کی یوٹیلائزیشن کرتا ہے میکسیمم. بہت ضروری، یعنی آپ اشرف المخلوقات ہیں، یہ آپ کو کیوں قرار دیا گیا ہے، اسی کیوں وجہ کہا سے گیا ہے، تو اس کو پہچاننا سمجھنا ضروری ہے. آپ میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے گھر
یا ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. گھر بھی, تعلیمی ادارے بھی, ان سب کی اپنی کنٹریبیوشن. اگر کوئی بھی سائڈ ویک ہوگی, اب لیٹس سپوز کچھ پیرنٹس ہیں جو اسکولس پہ سب کچھ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اچھا اسکول پہ پھینکتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ جب 10 سال 15 سال اپنا ایجوکیشنل کریئر کمپلیٹ کرتا ہے, ایجوکیشنل فیلڈ سے نکلتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ بنا نہیں جو ہم بنانا چاہ رہے تھے. اب کیونکہ ہم نے چیک نہیں رکھا, ہم نے اس کو انالائز نہیں کیا. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا بچہ ڈائریکشن لیس ہے تو آپ انالائز کر کے اس کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. تو گھر والوں کی بھی امپورٹنس اتنی ہے جتنی اسکول والوں کی ہے. لیکن گھر کا انوائرمنٹ, ماں باپ اپنے کام میں بزی, بچوں کو گیجٹس کے حوالے کر دیا. تعلیمی اداروں کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ادارے, وہاں پہ کاؤنسلنگ کوسوں دور ہے, رٹا سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے. تو اس ماحول میں, اس کشمکش میں بچہ ہمارا نوجوان ترقی کیسے کرے گا؟ اچھا دیکھیں, اب آج کے دور میں نا والدین کے لیے سیکھنا بڑا آسان ہے اگر تھوڑا سا وہ وقت نکال لیں نا. دیکھیں آپ نے بچے کو ویژن دینا ہے. اب ویژن کے لیے آپ نے 24 گھنٹے نہیں بچے کے ساتھ رہنا, آپ نے اس کو ایک تھاٹ پروسیس دینا ہے. آپ نے اس کے مائنڈ میں ایک بگر پکچر انجیکٹ کرنی ہے. بالکل ایسے. وہ تو آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. یہ تو دیکھیں آپ کی اپنی روٹین ہے. جو گھرانے ویژن پہ کام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہیلدی ڈسکشنز ہوتی ہیں. ان کے مائنڈ میں وہ بڑی پکچرز, رول ماڈلز انجیکٹ کیے جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ والدین یہ بلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, نہ والدین یہ بلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن کا مطلب ڈگری نہیں ہے, علم کا مطلب تو جاننا اور آگاہ ہونا ہے. اب آپ ایک بچے کو, آپ کے مائنڈ میں ایک ایسے والدین جو کبھی اسکول نہیں گئے, وہ بھی کسی کو دیکھ کے اپنے مائنڈ میں ایک پکچر بنا سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا بنے. اب وہ اس طرح کا بننے کے لیے کون سے سٹیپ ہیں, بچے کے مائنڈ میں ایک بگر پکچر تو ڈال سکتے ہیں نا. اب بچہ اسکول جا رہا ہے, یونیورسٹی جا رہا ہے, وہ اپنے لیے راستے نکال لے گا. تو وہ بگر پکچر آپ ایون کے کھانے کی ٹیبل پہ بھی بچوں کے مائنڈ میں انجیکٹ کر سکتے ہیں. تو جب سلوشن موجود ہیں, ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ بچوں کو ایسا انوائرمنٹ دے, یا ایسے ان کے مائنڈ میں کچھ ایسے تھاٹس ہیں جو کہ بچے کے لیے پروڈکٹیو ہوں, یا اسکول میں جا کے مزید وہ کچھ سیکھ سکتا ہے. یعنی یہ حل موجود ہے, ان شارٹ اگر بات کی جائے سلوشن موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود رکاوٹیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے بچوں کی کامیابی کے درمیان ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم بچے کو سوچنے پہ مجبور نہیں کرتے, ہم بچے سے سوال نہیں پوچھتے, ہم اسے کسی بھی چیز کی ریزن نہیں ڈسکور کرتے. پلس یہ ہے کہ ہم کوشچننگ کا موڈ ایکٹیو نہیں کرتے. بچہ بھی سوال پوچھتے ہوئے ڈرتا ہے, بچہ والدین سے سوال نہیں پوچھتا, اپنے ٹیچر سے سوال نہیں پوچھتا. جب تک بچہ سوال نہیں پوچھے گا نا, اس کو ایکسپوئر نہیں ملے گا. دیکھیں دماغ ہے نا, اس کے مینٹل مسلز ہیں, ان مینٹل مسلز کی ڈائٹ ہے سوال. ٹھیک ہے نا, سوال میں آدھا علم ہے, آدھا علم جواب میں ہے. اب جب سوال بچے کے ذہن میں آتا ہے, بچہ پوچھتا ہے, چاہے وہ ٹیچر سے پوچھے چاہے پیرنٹ سے پوچھے, پیرنٹس کو جواب آتا ہے یا نہیں آتا. اگر نہیں آتا تو آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مل کے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں. اب یہ ایک لرننگ پاتھ بنتا ہے. ٹھیک ہے, انگیج کریں بچے کے ساتھ, مل کے اس پہ کچھ ریسرچ کریں. مائنڈ کے پیٹرن کو ایکٹیو کرنے کے لیے آسکنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اگر بچہ آپ کا سوال نہیں پوچھ رہا تو اس کا مطلب آپ کا بچہ ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ کا بچہ, آپ بچے کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور بچہ دیکھ کے کسی چیز کو, نئی چیز کو کوشچن نہیں پوچھ رہا, اس کا مطلب آپ کا بچہ ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے, وہ ویژن لیس ہوتا جا رہا ہے, بیکاز اس کو اس کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ اسٹک ہے. یعنی ارلی ایج میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو یہاں سے دیکھیں کہ کیا آپ کا بچہ آپ سے سوال کر رہا ہے. جی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے دین گڈ. اب بہت سے پیرنٹس ہیں کہ وہ بچہ جب سوال کرتا ہے تو اسے شٹ اپ کال دے دیتے ہیں, خاموش اسے بولنے نہیں دیتے, اسے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, ہر وقت سوال پوچھتے رہتے ہو. اب سوال پوچھنا تو اچھی بات ہے کیونکہ سوال میں آدھا علم ہے. بچے کے مائنڈ میں کیوریوسٹی ہے. اچھا بچے کی خوبصورتی ہے, میں اپنی ٹریننگز میں بھی آڈینس کو چھوٹا بچہ بناتا ہوں کیونکہ بچے کے مائنڈ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے اس کے مائنڈ میں ڈر نہیں ہوتا. اچھا بہت اب بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیلس پہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کو اگر سوال کرنے سے روک دیا جائے تو یہ کس قدر بچے کے کیریئر کے لیے خطرناک بات ہو سکتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین, ان ڈیٹیل جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارے بچوں کے حوالے سے, ہمارے نسل نو کے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس کی اہمیت کو جاننا اور اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا. اسی پہ بات کر رہے ہیں. مہتاب صاحب ہمارے ساتھ ہے. مہتاب صاحب بات ہو رہی تھی بچوں کے حوالے سے کہ وہ بچہ جس کو ہم بولنے سے, سوال کرنے سے روک دیتے ہیں, تو یہ چیز, یہ حرکت ہماری, یہ ایکٹ ہمارا بچے کے لیے کس قدر اس کے کیریئر کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں بچے کی کیوریوسٹی ختم ہو جاتی ہے. بچے کی کیوریوسٹی کو جتنا دباتے جائیں گے نا, بچہ ڈیڈ ہو جائے گا. جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں. اچھا جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں کنفیوژنز ہوتی ہیں. جب سوال پوچھتے ہیں جواب ملتا ہے, ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے,
ان کے مائنڈ میں کلیئرٹی آنا شروع ہوتی ہے. اب جب بچہ 12 سال سے بڑا ہوتا ہے, 12 سال سے 18 سال تک بچے کے مائنڈ میں ویژن کا کانسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہوتا ہے. وہ لانگ ٹرم پہ سوچنے کی ایبلٹی اس کی پروڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے, اس کا کوگنیٹو لیول ڈیولپ ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر بچے کی کوشچننگ کو ہم نے دبا دیا ہے تو وہ بچہ ویژن کے لیے کیسے سوال اٹھائے گا؟ بیکاز ویژن کے لیے لانگ ٹرم سوچنے کے لیے سیلف کوشچننگ بھی ہے کہ میں یہ کیوں چاہتا ہوں, میرا یہ چاہنے کا مقصد کیا ہے, وائی فیکٹر کیا ہے, میں اپنے ایموشنز کو کیسے چیک کروں گا, میں کسی فیلڈ میں جاؤں گا تو مجھے فلفلمنٹ کیسے ملے گی. اب ان سب میں سیلف کوشچنز ہیں. اب سیلف کوشچن بچہ تب پوچھے گا جب اس کا کوشچن کا پرزا ایکٹیو رہے گا. تو ہم جب بچے کو منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, تو بچہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ ڈر کی فیڈنگ بچے کے لرننگ کرو کو, جو سیکھنے کا کرو ہے نا, اس کو بلاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب لرننگ کرو بلاک ہو گیا نا, اب بچہ نیا کچھ سیکھے گا نہیں. اس کے سامنے ویڈیو بھی چل رہی ہے, وہ سیکھے گا نہیں. وہ کلاس میں بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ گمسم ہوگا, وہ مینٹلی انگیج نہیں ہوگا. ہم جب ٹریننگز کرواتے ہیں تو اپنی آڈینس کو ہم چھوٹا بچہ بناتے ہیں. اڈلٹس, کیونکہ اڈلٹس کے نا مینٹل پیٹرن بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہوتے ہیں. اب ان کو کچھ سکھانے کے لیے ان کو چھوٹا جب بچہ بنایا جاتا ہے تو ان کا لرننگ کرو ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب لرننگ کرو جیسے ہی ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سر یہ چیزیں تو ہمیں پہلے بھی پتا تھی, بٹ پہلے ہمارے اوپر ان کا اثر نہیں ہو رہا تھا بیکاز ان کا لرننگ کرو بلاک ہو گیا تھا. سو بچوں کے اندر سوالات کی عادات کو فروغ دینا ہماری ذمہ داری ہے. بچہ سوال پوچھتا ہے, اپریشیٹ کریں. آپ کو جواب نہیں آتا, آپ کہ ہم مل کے اس کا جواب ڈھونڈیں گے, نہ کہ اسے آپ بالکل نہ کہ آپ اسے شٹ اپ کال دیں. سملرلی اسکولس کے اندر یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بچے کے سوال پوچھنے کو اپریشیٹ کریں. اچھا, وہ سوال آؤٹ آف باکس بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک ایسا سوال بھی ہو سکتا ہے جس کا اس ٹاپک سے کوئی لنک نہ ہو, لیکن اس کو منع نہ کیا جائے, ہولڈ کر لیا جائے, اس سوال کو پارکنگ میں لگا دیا جائے کہ بعد میں اس کا جواب دے دیا جائے گا. یس, لیکن جواب لازمی دینا ہے. اس سے بچے کا کانفیڈنس بڑھے گا. اس کو پتہ چلے گا کہ میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں وہ زندہ سوسائٹی ہے, جہاں پہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں, وہ زندہ معاشرہ ہوتا ہے. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں نا, سوال کرنا اور اس کا جواب تلاش کرنا, کیونکہ سوال میں آدھا علم ہے, آدھا علم جواب میں ہے. کرنا, غور و فکر. دیکھیں, غور و فکر ہم تب بھی کرتے ہیں نا, سوال کے لیے تو غور و فکر کرنا ہے. جب میں آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اچھا پہلے ہو سکتا ہے وہ ٹرینڈ کی وجہ سے کر رہا ہو, جب وہ سوچے گا میں کیوں کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں, آیا اب یہ غور و فکر کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا. اب وہ سوچ رہا, اچھا میں کیوں کروں, اچھا وہ ریزن دے گا, اچھا اس ریزن پہ آپ دوبارہ سے وائی پٹ کریں. اب وہ اور جتنے وائی آپ پٹ کرتے جائیں گے وہ اتنا ڈیپ جاتا جائے گا. اور 3 سے 4 وائی آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے کہ وہ ایموشنل لیول پہ اس کوشچن کی تھیم کو, اس کی ریزن کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا, یا میں کیوں کر رہا ہوں, میرا اس میں ایموشنل اسٹیک کیا ہے, میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوگی. اچھا میں پوچھتا ہوں کہ خوشی کی ڈیفینیشن کیا آپ کے لیے؟ اچھا وہ تو ہم نے سوچا نہیں. اب میں کہتا ہوں اچھا سوچیں. اب سوچنے کا عمل جو ہے وہ سوالات سے ایکٹیو ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوسائٹی کے اندر کوشچننگ کی آرٹ کو ایکٹیو کریں. پیرنٹس بھی سوالات پوچھیں اور ٹیچرز بھی سوالات پوچھیں, اور بچے کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں, اور آپ خود بھی بچے سے سوال پوچھیں. ٹھیک ہے نا, جب آپ سوال پوچھیں گے, جیسے میری چھوٹی بیٹی 2.5 سال کی ہے, تو میں جب بھی وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی, آج صبح میں اس کو وائف کو ان کو ڈراپ کرنے جا رہا, تو میں نے کہا کہ خرطلین سن کہاں ہے, تو کہتی ہے سن نکل آیا ہے. تو میں نے کہا اب کیا کرنا ہے, تو کہتی ہے گڈ مارننگ سن. ٹھیک ہے نا, اب شام کو جب آ رہی ہوتی ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں اچھا سن کہاں ہے, تو یوں دیکھتی ہے, کہتی ہے کہ سن سو گیا. اچھا میں کہتا ہوں اچھا اب کیا, پھر سن سو گیا, مون آ گیا, تو پھر وہ مون کو دیکھنے کی کوشش, یعنی کہ اب مون کی آئیڈینٹیفیکیشن آ گئی. اچھا پھر ہم نے یہ کیا کہ کلرز کی جب سائنس اس کو ہم نے بتائی, تو اب وہ چلتے ہوئے کہتی ہے بابا ریڈ کار, بابا بلیو کار, بابا بلیک کار. ٹھیک ہے نا, اب یہ آئیڈینٹیفیکیشنز, یہ کانسیپٹ کوشچنز کی وجہ سے. اب اس کے کچھ سوالات اتنے معصومانہ ہیں. اچھا سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, لیکن وہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہوتا. وہ ہمارے لیے کہہ لیں کہ اس بچے کے مینٹل پروسیس کو ایکٹیو کرنا ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ جتنا ایکٹیو ہوگا وہ کویشچنس پوچھے گا. وہ اچھا اب ایک ہم نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کروا دیا کہ جب وہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہے, اب میں رات کو کام کر رہا تھا, مجھے بہت تنگ کر رہی, تو میں نے اس سے سوال پوچھا. میں نے کہا خرطلین ماما کہاں ہے, کہتی ہے کچن. تو میں نے کہا ماما کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ نہیں, تو کہتی ہے یس ہیلپ, کیونکہ ابھی صحیح بات نہیں کرتی, تو اس نے ہیلپ کہا اور وہ کچن میں چلے گی. گریٹ, انگیج ہوگی وہاں. اب میں نے دیکھیں کویشچن کی وجہ سے اس کو ڈائیورٹ بھی کیا,
کیونکہ میں کام کر رہا تھا, اور وہ انگیج بھی ہوگی. یہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا. سو کوشچننگ ایک ایسا ٹول ہے, اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم بچے کے مائنڈ کو ٹریگر کر سکتے ہیں, ہم بچے کے مائنڈ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں, ہم بچے کے کہہ لیں کہ وی این کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. وی این کی ایکٹیویشن کوشچننگ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب ایک لیٹس سپوز کہ آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا وی این کیا ہے, اب وہ بچہ کہتا ہے مجھے وی این کا پتہ ہی نہیں ہے. اب جب نہیں پتا تو آپ سوالات کی صورت میں اسے پوچھنا شروع کریں. ٹھیک ہے نا. ہاں, اب کلیئرٹی کے لیے آپ کوشچنس پوچھنا, جتنے کوشچنس پوچھیں گے بچے کا مائنڈ اتنا ہی کلیئر ہوتا جائے گا, اور بچہ پھر کراس کوشچننگ بھی کرے گا, بیکاز اس کو کلیئرٹی نہیں اکثر ہم کہتے ہیں نا, چھوٹا بچہ جب آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہے یا آپ کے سوال کے فوراً سے جواب دیتے ہیں, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, لیکن انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں آپ نے اس پہ توجہ دی ہوتی ہے سوال جواب کے سلسلے میں. سو نو کو آپ سٹاپ کریں. جو نو کی فیڈنگ ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہے. یہ کہہ لیں کہ بچے کے مائنڈ میں ایسے بیریئر ہم فٹ کر رہے ہیں, بچہ بڑے کینوس پہ سوچ نہیں پاتا. بچہ جب اڈلٹ ایج میں جاتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ریزسٹنس ہوتی ہے, وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے سب سے پہلے دیکھیں جو چیز جتنی زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے نا مائنڈ میں, وہ پاپ اپ کرتی ہے. ہم دیکھیں جب کوئی نیوز ایک ایسی دیکھ لیتے ہیں, ایک ایسا واقعہ دیکھ لیتے ہیں, وہ ہمارے مائنڈ میں اتنا ڈومیننٹ کر جاتا ہے کہ 2-3 دن وہ پاپ اپ کرتا رہتا ہے. ہم کچھ سوچتے ہیں ایک دم سے وہ پاپ اپ ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں. یس. اب جب نو آپ بہت زیادہ بچے کے مائنڈ میں فیڈ کرتے ہیں نا, تو بچہ لائف میں کوئی بھی ڈیسیژن لینے لگتا ہے, سب سے پہلے اس کے مائنڈ میں نو پاپ اپ کرتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا, یا میں یہ نہیں کر سکوں گا. اب وہ نیگیٹو سینٹینس اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا, یا یہ میں نہیں کر سکتا. اب میں نہیں کر سکتا کی وجہ سے وہ اپنے مائنڈ کو بھی بلاک کر دیتا ہے, اس کا مائنڈ بند ہو جاتا ہے, ہپناٹائز ہو جاتا ہے. وہ اس کی وجہ اس کی ارلی ایج کی پروگرامنگ ہے, نو کی فیڈنگ ہے. پتہ نہیں کتنے ہزاروں دفعہ ہم اس کے مائنڈ میں نو ڈال رہے ہوتے ہیں. چھوٹے سے کام پہ نو نہیں کرنا, کویشچن پوچھ رہے ہیں نو. اب کویشچننگ سے اس کے نو کی پروگرامنگ بریک ہوتی ہے, کویشچننگ سے اس کا مائنڈ چیلنجنگ فیز میں جاتا ہے. دیکھیں آپ جب کسی کے ہم جب کوچنگ کرتے ہیں تو کوچنگ میں ہمیں کوئی کہتا ہے جی کہ میں اسٹریس میں ہوں, لیٹس سپوز, تو میں کہتا ہوں آپ کے اسٹریس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب دیکھیں میں نے کویشچن پوچھا, وہ کہتا ہے اسٹریس, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسٹریس ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں آپ کو کیوں لگتا ہے اسٹریس ہے. اچھا پھر ایک کوچنگ میں مجھے ایک خاتون کہتی ہیں کہ سر مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا سوشل انزائٹی ہے. میں نے کہا سوشل انزائٹی ہوتی کیا ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ میں نے گوگل پہ دیکھا تھا, مجھے لگتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیوں لگتا ہے, وائی. اچھا جب میں نے 3 دفعہ وائی پوچھا نا تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور کہتی ہے سر مجھے سمجھ آ گئی کہ پرابلم کہاں ہے. اب جب اس نے یہ کہا نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ تیسری دفعہ وائی پٹ کرنے سے اس کا تھاٹ پروسیس ٹریگر ہو گیا, یعنی آنسر ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں پتہ ہے کوچنگ اور کاؤنسلنگ آپ کے انسائٹ کو ایکٹیو کرتی ہے, آپ کے اندر کے انسان کو جگا دیتی ہے. اب جگانے کے لیے آپ کو سوالات چاہیے. یس. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں سے لگتا ہے کہ ہماری کاؤنسلنگ بہت میٹر کرتی ہے. وہیں پہ ایک اور پہلو کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کاؤنسلنگ تو جسٹ ویسٹ آف ٹائم. ایسے لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ دیکھیں ان کا مائنڈ ہپناٹائز ہوا ہوا ہے, وہ سیکھنے کو ویلیو نہیں دیتے. دیکھیں ماں کی گود سے قبر تک آپ نے علم حاصل کرنا ہے, اور علم حاصل کرنے کا مطلب ہے جاننا, آگاہ ہونا, کسی بھی نئی چیز کے بارے میں جاننا. اب جب آپ سوال پوچھتے ہیں نا تو آپ کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے غور و فکر کا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں, آپ غور و فکر کے عمل کو ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, اپنے لحاظ سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ ہی بلاک ہے. ان کی غلطی نہیں ہے, ان کی غلطی نہیں. دیکھیں نا ایک بندہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں, وہ ٹھیک ہے, اور ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا, وہ بھی ٹھیک ہے. بیکاز جو کہہ رہا ہے میں نہیں, اپنی جگہ پہ صحیح ہے وہ. بیکاز جو کہہ رہا ہے میں نہیں کر سکتا, اس نے اپنے دماغ کو بند کر لیا ہے. ہم اگر اس کو سمپل سمجھیں کہ ایک بوٹل کے اوپر کیپ لگ گیا ہے, اب جب تک کیپ کھلے گا نہیں, نہ اس کے اندر کچھ جائے گا, نہ اس کے میں سے کچھ نکلے گا. اب ایک پرسن کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, تو اس نے کیپ بند کر دی. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لائف میں جب بھی آپ نے کہا کہ میں کر سکتی ہوں تو آپ نے راستہ نکالا. ویری ٹرو ہے, آپ نے راستہ نکالا. جیسے پانی ہے نا, وہ راستہ بنا لیتا ہے. یہ فلیکسیبلٹی ہے مائنڈ کی. ایگزامپل بھی دیتے ہیں نا کہ اگر اس جہاں پہ پانی کا گزر ہو, اگر بلڈنگز بھی بن جائیں تو اگر پانی دوبارہ آئے تو وہ راستہ بنا لے گا. بیکاز جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں کر سکتا ہوں, تو آپ اپنے مائنڈ کو اوپن کر رہے ہیں. اور کائنات کا اتنا بڑا باغ ہے, اس میں پاسبلٹیز ہی پاسبلٹیز ہیں. کمی ہمارے دماغ کی تخلیق ہے. آپ کو کائنات کے باغ میں کہیں پر بھی کمی کا تصور نہیں ملے گا. آپ پانی دیکھ لیں, آپ سبزہ دیکھ لیں, آپ جانور دیکھ لیں, آپ انسان دیکھ لیں, کہیں پہ بھی آپ کو قدرت کے خزانے میں کمی کا تصور نہیں ملے گا. کمی کا تصور ہم بچپن سے بچے کے دماغ میں ڈالتے ہیں,
اور وہ نو کی صورت میں ڈالتے ہیں. وہ جتنے نو ڈلتے جاتے ہیں اس کا مائنڈ اتنا لمیٹڈ ہوتا جاتا ہے. اب مائنڈ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نو کو آپ نے اتنی دفعہ اتنی ہزاروں دفعہ نو ڈالا ہے, اب اس کو ٹریگر کرنے کے لیے آپ کو ڈوز ہیوی چاہیے. ٹھیک ہے نا, جیسے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو تھوڑے بہت بیمار ہوں تو ڈاکٹر ذرا لائٹ ڈوز دیتا ہے, جب زیادہ بیمار ہوں تو ڈرپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب بچے کو بھی, ہمارے بچے جو ان کو ڈرپ کی ضرورت ہے, ان کو ہیوی ڈوز کی ضرورت ہے, بیکاز نو اتنے فیڈ ہو چکے ہیں ان کو اپنے اوپر اعتماد. اب لائٹ ڈوز جو ہے نا وہ کام نہیں کرے گی. ہاں لائٹ ڈوز, بیکاز نا کی پروگرامنگ نے ان کے مائنڈ کو کمپلیٹلی بلاک کر دیا, زنگ لگ گئے ہیں. اب اس زنگ کو ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم نے ہیوی ڈوز دینی ہے, اور اس میں پھر ایک سیشن سے فرق نہیں پڑے گا. وی نیڈ ملٹیپل سیشنز, کہ بیک ٹو بیک سیشنز ہوں, بچوں کے ساتھ بات چیت ہو, ان کے کنسرنس کو سنا جائے, ان کو ایک ڈائمینشن دی جائے, ایک ڈائریکشن دی جائے, ایک پکچر ان کے مائنڈ میں جب آپ ہائر ویژن انجیکٹ کرتے ہیں وہ اس ویژن پہ سوچتے ہیں, پھر ان سے فیڈ بیک لیا جائے کہ وہ جو ہم نے بات کی تھی اس کے بارے میں کیا ہے, پھر اس طرح کے رول ماڈل ان کے سامنے لائے جائیں. بیکاز دماغ کی جو آپ کی ونڈو ہے مائنڈ کی, آپ نے اس کو چیک کرنا ہے بچے کے کہ کیا اندر جا رہا ہے, کیا وہ اپنے دماغ سے نکال رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ کیا ہے, یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اور تھرڈ اسٹیپ پہ وہ اسکلس کیا سیکھ رہا ہے. اب آپ نے جس ویژن کی بات کی, کیا اس سے ریلیٹڈ اس کے پاس اسکل سیٹ موجود ہے یا نہیں موجود. آپ کہیں جانا چاہتے ہیں اور خود ڈرائیو کر کے جانا چاہتے ہیں, بٹ آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی, تو آپ کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, سو ڈرائیونگ کی اسکل جیسے آپ کے لیے کمپلسری ہوگی, اس ویژن تک جانے کے لیے جو اسکل سیٹ چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو جب اسٹارٹ میں ہمیں جب ڈرائیونگ نہیں آتی ہوتی تو ہم سیکھتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا, اور سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے ہاتھ ہر ایک چیز خود چلتی ہے اور ہم اسموتھلی ڈرائیو کرتے ہیں. اب اس بگر ویژن کے لیے ایسی کمپٹنسیز, ایسی اسکلز ہمیں چاہیے جو ہمیں سپورٹ کریں ہمارے بیبی اسٹیپس میں, ہمارے ایکشنز میں, ہمیں موٹیویٹ رکھیں, ہماری انر موٹیویشن کو ایکٹیو رکھیں. کیونکہ موٹیویشن کی دو قسمیں ہیں, ایک انر اور ایک آؤٹر. ٹھیک ہے, انٹرنل موٹیویشن 70% ہے, وہ ہمارا ڈومیننٹ پارٹ ہے, اور اس موٹیویشن کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اسکلز ہمیں سپورٹ کرتی ہیں, ہمیں کانفیڈنس دیتی ہیں, ہمارے اندر کے انسان کو جگا کے رکھتی ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو. تو یہ پروسیس ہے جس کو کر کے ہم ایک لانگ ٹرم ویژن کو اچیو کر سکتے ہیں. ایک تو بات ہوئی بچوں کی کہ ان کی کاؤنسلنگ اگر بچپن سے شروع کر دی جائے تو انہیں آگے ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اگر اوور آل ہم کریئر کاؤنسلنگ کی بات کریں تو زیادہ عمر کے کس مرحلے میں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ دیکھیں, کریئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں ڈائیورسفیکیشن بہت زیادہ ہے, اور لوگ 5 سال بعد ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں, ارننگ کے موڈ چینج ہو رہے ہیں. سو ٹائم ٹو ٹائم, لیٹس سپوز کہ ایک پرسن ایک جاب کر رہا ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن اس کو لگتا ہے لائف کے کسی ایک پارٹ پہ جا کے کہ اب اسے مزید ارننگ کی ضرورت ہے. اب مزید ارننگ کے لیے اس کو ایک کریئر پاتھ کی ضرورت ہے, اس میں اس نے کیا ڈائیورژن کرنی ہے, کون سا اسکل سیٹ ایڈ کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہی اور شی نیڈ کاؤنسلنگ سیشن. اس کو ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو اس کو ایک نئی ڈائریکشن دکھائے. جیسے ایسے لوگ جنہوں نے آئی ٹی میں آج تک کام نہیں کیا, بٹ آئی ٹی کا بوم دے کے وہ کہتے ہیں ہم نے بھی آئی ٹی میں کام کرنا ہے, دے آلسو نیڈ کاؤنسلنگ سیشن. اس کے بعد وہ پھر ڈیسائیڈ کریں کہ انہیں کون سا کورس کرنا ہے. بہت سے لوگ آئی ٹی میں آتے ہیں, کورسز کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں آ رہا, بیکاز ان کے پاس ایک پراپر روڈ میپ نہیں ہوتا. سو آئی ٹی کی فیلڈ میں آنے کے لیے ان کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ رول ماڈلس چاہیے, اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ان کو کاؤنسلنگ چاہیے جو ان کو روڈ میپ دے دے کہ آپ نے یہاں جانا ہے, اس کے لیے یہ اسٹیپس ہیں, ہم نے یہ اسٹیپس اٹھائے تھے, یہ اسٹیپس اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا. جو ہم میں سے ہر کوئی زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ اس کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ, ضرورت ہے, یا وہ شش و پنج میں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے, اسے کرنا کیا چاہیے, اس کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے. دیکھیں, کاؤنسلنگ کی اگر بات کریں تو ایک کریئر کاؤنسلنگ ہے, ریلیشن شپ کی کاؤنسلنگ ہے, ہر سیکٹر کی, لائف کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, ہر سیکٹر کی کاؤنسلنگ ہے. بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں, جو سیکٹرز ہیں جن کا ذکر کیا ہمارے مہمان ہیں, ان ڈیٹیل ہم ان سے جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نسل نو کی کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, اس کی کیا اہمیت ہے, کی ضرورت ہے, اور کس طرح سے اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ ہم برائٹ کر سکتے ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی کنفیوژن کا شکار ہے, تو اس کی اس کنفیوژن کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر وہ اس زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, کچھ بننا چاہتا ہے, اس کے کچھ گول ہیں جنہیں وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. تو یقیناً اس پہ بات کرنے کی ضرورت تھی اور کچھ کلیئرٹی چاہیے جو آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں. مہتاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہتاب صاحب, آپ زندگی کے کچھ سٹیجز کا ذکر کر رہے تھے, بتائیے. سیکٹرز ہیں نا, جیسے ہمارے لائف کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. ہم اگر لائف کے ویل کی بات کریں تو ایک فائنینشیل سیکٹر ہے, ایک اسپرچول سیکٹر ہے, ایک ریلیشن شپ کا سیکٹر ہے. اب ہر سیکٹر میں ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی لائف کا کون سا سیکٹر
सेक्टर वीक जा रहा है, ठीक है, अगर रिलेशन का वीक जा रहा है तो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोचिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल सेक्टर वीक जा रहा है तो आपको उससे रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए। अगर आपको करियर में प्रॉब्लम आ रही है, यानी आपको लगता है कि आप अपनी जॉब से मुतमिन नहीं हैं और आप काम करके अच्छा फील नहीं करते और आप कन्फ्लिक्ट में, आप ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं और आपने डाइवर्ट करना है, किसी और फील्ड में जाना है, तो फिर आपको प्रॉपर एक करियर काउंसलिंग के सेशन की ज़रूरत है, एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो आपके मेंटल मैप को अंडरस्टैंड करे, आपकी स्किल्स को एनालाइज करे और उसके अकॉर्डिंगली आपको अलाइन कर दे कि आपने किस स्ट्रीम लाइन में जाना है, ठीक है। सो इसी तरह हमारा एक स्पिरिचुअल सेक्टर है, हम स्पिरिचुअली भी जब वीक हो जाते हैं तो हमें स्पिरिचुअली काउंसलिंग की ज़रूरत होती है जो हमारे स्पिरिचुअल सेक्टर को बेहतर करती है। इसी तरह हमारा एक रिक्रिएशन का सेक्टर है जिसमें हम हॉबीज़ पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग काम में इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो अपनी हॉबीज़ को टाइम नहीं दे पाते। अब हॉबी आपकी एक ऐसा सेक्टर है जो आपके इनर सेल्फ को एक सेटिस्फेक्शन देता है, उसमें आपको पैसे की लालच नहीं होती, उसमें आपको किसी किस्म का कोई लालच का फैक्टर, ग्रीड का फैक्टर बिल्कुल नहीं होता, यानी वो आप अपने इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, वो काम आपको सुकून देता है, ठीक है। सो उसकी अगर वो सेक्टर आपका वीक है तो उसकी काउंसलिंग चाहिए। सो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का कौन सा सेक्टर वीक है, हम सिर्फ इसको करियर काउंसलिंग तक महदूद नहीं रख सकते, हर सेक्टर में आपको हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। सो जिस सेक्टर में आप स्टक हैं, लाइक आपने अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, उससे रिलेटेड कोचिंग सेशन चाहिए, एक ऐसा कोच जो आपके कम्युनिकेशन के फ्लॉस को दूर कर दे, आपको ग्रूम कर दे ताकि आपकी कम्युनिकेशन फ्लुएंसी में आ जाए, आप जिन इंटरेक्शंस में जिन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वो चैलेंजेस दूर हो जाए। सो लाइफ के हर सेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक कोच और काउंसलर की आपको ज़रूरत होती है। ठीक, अच्छा कैसे पता चले जब हमें काउंसलर की ज़रूरत है, लेकिन आजकल देखें तो हर दूसरा बंदा जो है वो अपने आप को काउंसलर कह रहा होता है, अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा होता है, पता कैसे चले कि हमें इससे अपने कैरियर के हवाले से काउंसलिंग लेनी है और आया ये हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकता है? देखिए, जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो कोई ऐसा पर्सन काउंसलिंग कर सकता है जो इस फ्रेमवर्क को समझे, पहले नंबर पे। सेकंड, उसने खुद वो सक्सेस हासिल की हुई हो, उस फील्ड में वो माना जाए, उस फील्ड में आप एक ऐसे बंदे से काउंसलिंग ले रहे हैं जो खुद फेलियर, जिसके पास फेलियर्स ही हैं, जिसने कुछ अचीव नहीं किया, आप एक ऐसे बंदे से अपने कैरियर का डिसीजन दिलवाने जा रहे हैं जिसका अपना कैरियर जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। सो आपने जिससे भी हेल्प लेनी है या आप वेरीफाई कर लें कि वो खुद क्या उस मुकाम पर है या नहीं, क्या एज अ रोल मॉडल आप उसको अपने सामने रख सकते हैं या नहीं रख सकते, बिकॉज रोल मॉडल के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा रोल मॉडल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोचिंग की बात करते हैं तो कोचिंग में हम गाइड नहीं करते, कोचिंग में हम एक प्रोसेस चलाते हैं, इनसाइड एक्टिव करते हैं, जबकि काउंसलिंग में हम गाइड भी कर देते हैं बिकॉज हम उस प्रोसेस से गुजरे होते हैं। अब कोचिंग और काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 90% लोग कोचिंग को गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कोचिंग में एडवाइस कर रहे होते हैं, जैसे ही आपने एडवाइस किया आपका कोचिंग का प्रोसेस किल हो गया, बिकॉज कोचिंग में आपने इनसाइड एक्टिव करना है। लेट्स सपोज कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके साथ मालूमात शेयर कर सकते हैं, लाइक नहीं, मालूमात भी नहीं शेयर कर सकते, उसमें सब कुछ मैंने आपके माइंड से डिग डाउन करना है, मैंने क्वेश्चनिंग करनी है, जस्ट मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछ के अगले के माइंड को एक्टिव करना है। लेट्स सपोज कि एक पर्सन कहता है कि सर मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उसको एनालाइज करता हूँ, एनालाइज करने के लिए मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ कि राइट नाउ ये कहाँ है, मुझे पता चल जाता है वो पोजीशन ए पे और पोजीशन सी पे जाना चाहता है। अब वो सी तक जाने के लिए जो रोड मैप है वो भी उसके माइंड के अंदर पड़ा हुआ है, अब मैंने उसके इनसाइड को एक्टिव करना है, लेकिन मैं उसे कह दूं अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ए से यहाँ से ये करो तुम सी पे चले जाओगे। अब वो रोड मैप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरे मेंटल मैप के लिए सपोर्टिव हो सकता है, अब मेरे घर के क्या हालात हैं, मेरी फाइनेंशियल क्या सिचुएशन है, मैं इमोशनल किस लेवल पे हूँ, वो मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी सजेशन उसे जब दूंगा तो वो उस पर इफेक्टिव नहीं होगी, वो 10 में से 2 केसेस में इफेक्टिव होगी, 8 में नहीं होगी, बिकॉज हर पर्सन डिफरेंट है, हर पर्सन का मेंटल मैप डिफरेंट है। सो कोचिंग में हम गाइड नहीं करते, कोचिंग में हम एक प्रोसेस चलाते हैं जिस प्रोसेस के जरिए हम अगले पर्सन का इनसाइड एक्टिव करते हैं, दैट्स इट, हमने इनसाइड एक्टिव करना है, ठीक है ना। यानी कोचिंग में सोल्यूशन, इसकी सिंपल एग्जांपल है कि कोचिंग में हम किसी भी पर्सन की घड़ी से टाइम देख के बताएंगे नहीं, बल्कि उससे बताएंगे कि आपके पास घड़ी है, हम उसको ट्रिगर करेंगे कि भैया आपके पास घड़ी है और आपके पास आंखें भी हैं, आप देख भी सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं। जबकि काउंसलिंग में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि आपके पास घड़ी है, आप टाइम देख भी सकते हैं और आप बता भी सकते हैं। काउंसलिंग में आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं। अब ये बिग डिफरेंस है, ठीक है, लोग इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते। अब एक कोच अगर गाइड कर रहा है तो वो कोच ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो
कोच ही नहीं है। हाँ। लाइक एक कोच के पास सर्टिफिकेशंस भी है, वो क्लेम भी करता है मैं कोच हूँ, लेकिन अगर वो गाइडिंग मोड में है, वो एडवाइसिंग मोड में, वो एडवाइस कर रहा है, वो कोचिंग नहीं कर रहा, ओके। वो जस्ट गाइडिंग कर रहा है, वो आपको के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। बिकॉज कोचिंग के अंदर हमें सिखाया जाता है कि जब हम किसी के साथ कोचिंग करते हैं तो हमारे अंदर की आवाज़ें आती हैं, सजेशंस आती हैं, हमें कंट्रोल करना होता है, हमें उस पर्सन को एक्टिवली सुनना होता है, हमने ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि उसका मेंटल मैप हमारे सामने खुलना शुरू हो जाए, वो ओपन होना शुरू हो। जितना ओपन होता जाएगा सोल्यूशन भी उसके माइंड के अंदर मौजूद होगा। यानी कि अगर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई मसाइल है अपने करियर को लेके, तो हल भी उसी के पास मौजूद है। बस बेसिकली देखें, जब माइंड हिप्नोटाइज होता है तो माइंड ब्लॉक हो जाता है ना, उसको नजर नहीं आ रहा होता। कोचिंग का प्रोसेस उस लाइट को ऑन करता है, उस दिमाग के फिल्टर को क्लियर करता है ताकि अंदर रोशनी जाए और उसको नजर आए। ठीक है ना। मैं तब सब हमारे जो बच्चे हैं, क्या एक ये वजह कि वो अपनी मर्जी के किसी प्रोफेशन में नहीं जाते या माँ बाप की ख्वाहिशात की भेद चढ़ जाते हैं, इस वजह से भी उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है बाद में? देखिए, पहले नंबर पे तो वो माँ बाप के ख्वाहिशात के उस पर आए या ना आए, उनको खुद भी क्लैरिटी नहीं है ना। मर्जी तो कोई बच्चा तब करेगा जब उसके पास एक्सपोजर है। एक बच्चे के सामने फील्ड का एक्सपोजर नहीं है तो वो अपनी चॉइस क्या करेगा? देखे ना, आप किसी बच्चे से पूछें, अच्छा बेटा किस फील्ड में जाना है, तो वो कहेगा मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। अब सोचना तो एक प्रोसेस है, जब तक आपको मल्टीपल एक्सपोजर्स नहीं होंगे, आपके सामने डिफरेंट फील्ड्स नहीं होंगी, डिफरेंट रोल मॉडल्स नहीं होंगे, आप तो डिसाइड ही नहीं कर सकते। देखें, आपके पास जब ऑप्शंस होंगी तो आप डिसाइड करेंगे ना। आपके पास ऑप्शन ही एक है, अब आपने डिसाइड क्या करना। वो तो फिर पेरेंट्स आपको एज अ गाइडर कह देते हैं, अच्छा बेटा ये देख लो, ये देख लो। इट्स मीन कि आपने अपने माइंड को एक्सप्लोर नहीं किया। तो बच्चा खुद तब सेलेक्ट करेगा जब उसने चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, जब उसने खुद सर्च किया है। ठीक है ना। आज के दौर में देखें, सर्चिंग बड़ी ईजी है, एक सिंगल टैप पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसका क्या स्कोप है, कौन से इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं उनके पास कौन से प्रोफेसर्स हैं। ठीक है ना। आप उनसे मिल भी सकते हैं, पूरा प्रॉस्पेक्टस आपके पास आ जाता है, उस पर सारी डिटेल होती है। तो आप जब तक जाके मिलते नहीं हैं, एक्सपीरियंस को रियल टाइम में अपने माइंड पे इंजेक्ट नहीं करते, तब तक आपके पास डिसीजन की पावर नहीं आती। नहीं। अच्छा, तो इसके साथ अपने जो करियर का इंतखाब है उसमें अगर हम किसी भी अपने जिसको हम रोल मॉडल समझते हैं, या अपने टीचर से या अपने वालिदैन से मुशावरत करना कितना ज़रूरी है? देखिए, मुशावरत तो साथ साथ चलती रहती है। अब रोल मॉडल की अगर हम बात करें तो एक रोल मॉडल का पैरामीटर नहीं है, आपके पास मल्टीपल रोल मॉडल्स होने चाहिए। ठीक है ना। और फिर कोशिश करें कि जो रोल मॉडल्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो जाए, वो टेलीफोनिक हो जाए, ईमेल पे हो जाए, किसी महफिल में आप उनसे मिल लें। बिकॉज जब आप रोल मॉडल से मिलते हैं ना, तो फिर आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आती है, बिकॉज आप उस पर्सन को लाइव देखते हैं, आप उससे इंटरेक्शन करते हैं। आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं आप पूछें, उन क्वेश्चंस को पूछने से आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, और जितनी क्लैरिटी आएगी डिसीजन आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। बिकॉज डिसीजन के लिए, चाहे वो पेरेंट्स का, इवन पेरेंट्स का भी अगर एक्सपोजर नहीं है तो उनकी राय भी इतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। देखिए ना, एक कुछ वालिदैन है जो एक फील्ड में खुद कभी भी नहीं गए, उन्होंने कभी उस यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर नहीं लिया, वो कैसे उसके बारे में आपको एक ऑथेंटिक राय दे सकते हैं? ऑथेंटिक राय वही देगा जो उस प्रोसेस से गुजर रहा है, या गुजर रहा है या गुजर चुका है, वो एक्सपीरियंस्ड है। वो आपको बताएगा कि आप इस तरह कर लें, आप इस फील्ड में आ जाएं, ये फील्ड आप देखें। वो हो सकता है आपको कुछ ऐसी फील्ड्स बता दे जिनका आपने पहले कभी सोचा नहीं था, और आप उन्हीं फील्ड्स में कहीं ना कहीं अलाइन हो रहे होंगे। सो आपको इस काउंसलिंग के प्रोसेस में करियर सिलेक्शन की जब बात आती है तो आपने एक्सपीरियंस करना है। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, मेरे पास एक बच्ची ये कहती है, सर मुझे बताएं कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ। तो मैंने कहा बेटा आप किस में जाना चाहती हैं? कहती है सर मैं साइकोलॉजी में जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप जाएँ, साइकोलॉजी कौन कौन से कॉलेजेस करवा रहे हैं, मेरे पास ये सर्वे करके आए। अच्छा, मैंने उसे एक असाइनमेंट दी, 3 दिन बाद आई तो कहती है नहीं सर मैंने साइकोलॉजी में नहीं जाना। मैंने कहा क्यों बेटा? सर मैं वो टीचर से मिली हूँ, मैं बच्चियों से मिली हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं मैं इस फील्ड के लिए। तो मैंने कहा पहले आपने क्यों डिसाइड किया था? कि सर वो मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी कह रही थी कि मैंने भी साइकोलॉजी रखनी है तो तुम भी रख लो। ठीक है। अब मैंने जब प्रोसेस दिया, वो बच्ची उस, अब अगर लेट्स सपोज वो रख लेती तो होता क्या? बाद में सिलेक्शन हो जाती, एडमिशन हो जाता, जब जाती तो कहती कि मैंने गलत सिलेक्शन किया। अब वो ये सोचती कि हो मैंने तो गलत सिलेक्शन कर लिया। सो आप बच्चे को प्रोसेस दें। देखिए, बच्चे को कभी भी ना एक चीज बनी बनाई ना दे दें कि बेटा ये कर लो, उसको एक्सपीरियंस करने दें। बच्चे को ओनरशिप दें कि वो एक्सपीरियंस करे, टेस्टिंग करे, और उसके बाद डिसाइड करे कि उसने क्या करना है। ठीक है ना। जैसे मैं बैक इन 2012 मेरी गवर्नमेंट की जॉब होगी,
تو میں نے کہا کہ میں نے جاب نہیں کرنی. تو والد صاحب نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنا کام کرنا ہے. صحیح. اور میں نے اگر جاب کی تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ایک سالڈ ریزن دے دو تو نہ کرنا. میں نے کہا سالڈ ریزن یہ ہے کہ اگر میں نے جاب کی تو میں فکس ہو جاؤں گا, اور میں فکس نہیں ہونا چاہتا. میں ٹریولنگ کرنا چاہتا ہوں, میں ڈفرینٹ مینٹل میپس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں, ڈفرینٹ کلچرس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اوکے گو اہیڈ, آپ جا سکتے ہیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, بیکاز آپ کے پاس ایک سالڈ ریزن ہے. اب سالڈ ریزن میرے پاس اس لیے تھی کہ میں نے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوس کو ایکسپیرینس کیا تھا. میرے پاس کیس اسٹڈیز تھے, رول ماڈلس تھے, مجھے پتا تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا اور اس فیلڈ میں یہ کام کر سکتا ہوں. میرے سامنے ایک کلیئرٹی تھی. سو جتنی کلیئر پکچر آپ کے سامنے ہوگی, ڈیسیژن لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بیکاز بہت سے لوگ جب دو جگہ ان کی جاب کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو کنفیوز ہوتے ہیں کسے جوائن کریں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کنفیوژن تب آتی ہے جب آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہوتی. سو لیک آف کلیئرٹی کنفیوژن کریٹ کرتی ہے, اور کنفیوژن کی وجہ سے آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. پھر آپ ڈیسیژن میں کسی اور کو شامل کرتے ہیں, اور شامل بھی اس کو کرتے ہیں جو خود اس ایکسپیرینس سے گزرا نہیں ہوتا. تو یعنی کہ اس جدید دور کی جب ہم بات کرتے ہیں جس میں وقت کے ساتھ اتنی جدت آتی جا رہی ہے, وہیں پہ کاؤنسلرز کی ضرورت جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. بٹ رائٹ ڈائریکشن میں, ہاں, جو رول ماڈل ہوں جو خود اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہوں. میں بار بار اس پہ ایمفسس کر رہا ہوں, یعنی کہ ان کے پاس اتھارٹی ہو, وہ اتھینٹک ہوں, وہ خود اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہوں. آپ ایک ایسے پرسن سے ایڈوائس لے رہے ہیں جو اس پروسیس سے نہیں گزرا, تو اس کی ایڈوائس ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ایسے پرسن سے میڈیسن کی بات کریں جس نے کبھی بھی MBBS کی شکل نہیں دیکھی, یا کبھی بھی اس کالج میں نہیں گیا, یا میڈیسنس کی فیلڈ سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ آپ کو جو بھی میڈیسنس بتائے گا, سجیسٹ کرے گا, وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ الائن نہیں ہوگی, وہ رسکی ہوگی. ہم یوزلی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری گیدرنگ ہوتی ہے جس میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی کسی فورسز کا حصہ ہے, ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں فیلڈ میں چلا جاؤں, جبکہ خود ان کا کوئی اس میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. دیکھیں جس کا, اب لیٹس سپوز کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کی فیلڈ میں جانا ہے, پھر ڈیفینیٹلی آپ نے 4-5 لوگوں سے ان سے ڈسکس کرنا ہے جو ڈاکٹر ہے اور کامیاب ڈاکٹر ہے. ہاں, کامیاب ڈاکٹر ہے. ویری رائٹ. بیکاز مجھے یاد ہے کہ میری سسٹر میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتی تھی, تو والد صاحب نے اپنے ایک دوست سے ڈسکس کیا, ان کی 2 بیٹیاں ڈاکٹر تھی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو نا ڈاکٹر بنانا بڑا مشکل کام اس طرح ہے کہ ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے, کبھی رات کو کال آ جاتی ہے, تو مجھے یہ چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں. اچھا, جب یہ فیڈ بیک ملا, گھر ڈسکشن ہوئی, تو وہ سسٹر کہتی نہیں میں نہیں جانا. ٹھیک ہے نا, بیکاز وہ ایکسپیرینس تھے, وہ اس پروسیس سے گزرے تھے, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ سلیکٹ کریں, انہوں نے کہا یہ چیلنجز مجھے فیس کرنا پڑ رہے ہیں, اور یہ ریئل ٹائم چیلنجز ہیں. پیغام کیا دیں گے؟ پیغام یہ ہے جی کہ آپ اپنے کیریئر کے لیے کانشیس ہو جائیں, ڈیلیبریٹ ایفرٹ کریں, ریسرچ کریں. جتنی ریسرچ زیادہ کریں گے, ریزلٹس آپ کے لیے اتنے آسان ہو جائیں گے, بیکاز ریسرچ آپ کے مائنڈ کو کلیئر کرتی ہے. بہت خوب, بہت شکریہ مہتاب صاحب, وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین, جتنی زیادہ ریسرچ ہوگی, جس بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں اس بارے میں آپ کے پاس جو اس کی ہیش ٹیگ ہیں وہ آپ کو زیادہ پتہ ہوں گے, ٹرینڈنگ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, جو بھی فیکٹ اینڈ فگرز ہیں وہ آپ کو معلوم ہوں گے, تو آپ بہترین طریقے سے جو ہے اس پہ کام کر سکتے اور خود کو کامیاب بنا سکتے. بریک کی جانے پڑنا ہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت اہم ہے, وہ ڈسکس کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک آپ کے لباس, آپ کی شخصیت کے حوالے سے, اور اگر آپ پروفیشنل لائف میں ہیں تو آپ کو کس طرح کے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے, یہ ہم بات کریں. وسیم ہمارے ساتھ ہیں. وسیم, بات ہو رہی تھی اسٹڈی کے حوالے سے کہ ہمارے بچے کو پڑھایا کچھ جا رہا ہے, پریکٹیکل وہ کچھ کر رہے ہیں, اور فیشن ڈیزائننگ تو بالکل ہی اس کے جو ہے وہ برعکس جا رہی ہے. لیکن آج کل ڈیزائنر کی بھرمار, ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ڈیزائنر بننے کی خواہش میں ہے کہ میں ڈیزائنر بنوں. وجہ کہ خواتین کی خاص کر بات کی جائے, کل تو مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہے, کہ ایک دفعہ ایک فنکشن پہ یا ایک دفعہ آفس میں جو انہوں نے لباس پہن لیا, انہوں نے دوبارہ وہ نہیں پہننا, تو انہوں نے شاپنگ بہت زیادہ کرنی ہے کپڑوں کی. تو یہ ایک بڑا اچھا پروفٹ والا بزنس ہے, تو اس میں ہمیں آنا چاہیے. تو اس لیے بھرمار ہو رہی ہے ڈیزائنرز کی, جبکہ پڑھ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں. اچھا, اس میں مجھے ایک اور چیز میں, ہم فنکشن یا پارٹیز کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی ہر انسان مختلف نظر آنا چاہتا ہے کہ پارٹی میں جا رہا ہے, کوئی ایسا فنکشن ہے تو اس میں ڈفرینٹ لگوں. تو نارملی پارٹی ویئر کیسے ہوتے ہیں, کس طرح کے اس میں کلرز آج کل چل رہے ہیں؟ ایکچولی آج کل جو ہر بندے کے نا کلرز کی چوائس ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ ہر بندے کا پتہ ہے آپ کو کلر فیوریٹ ہوتا ہے, تو بلیک تو ہر بندے کے فیوریٹ کلر بلیک تو ہے ہی. اس کو تو اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا, اگر میں اپنی بات کروں, مجھے کوئی ڈریس سمجھنا ہے, میں بلیک اٹھا کے پہن لیتی ہوں. ہاں, بلیک جو نا ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ بس بلیک پہن لیں. ویسے یہ ہے کہ آج کل تو کلرز آپ کو پتہ ہے کلرز بھی اتنے زیادہ آ گئے ہیں, چوز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے کسٹمرز آتے ہیں تو وہ پھر مجھ پہ چھوڑ دیتے ہیں, ویسے آپ ہی چوز کر کے بتاؤ ہم پہ کون سا کلر سوٹ
کرے گا. پارٹی کے حوالے سے آپ پارٹی کے حوالے سے آپ اگر آپ برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہے ہیں یا ویسے فرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہے, کسی کی پروموشن کی پارٹی ہو رہی ہے, تو اس پہ تو اب اس لحاظ سے اسے ویئر کرنا اس ہوگا کے, ہاں جی بالکل, اس کے لیے تو پھر موسٹلی جو لوگ ہیں وہ وہی میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پینٹ شرٹ یا بلیزر پہن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کچھ لوگ مطلب کہ پارٹی ایسی مطلب کہ اگر نارمل کسی پارٹی پہ جانا ہے تو وہ کرتا ٹراؤزر یوز کر لیں گے, اوپر ویسٹ کوٹ یا اس کے اوپر بھی بلیزر پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب کہ پارٹی ویئر ڈریسنگ کے حوالے سے بیسٹ آپشن ہے. اچھا, جو ٹین ایجرز ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان کے لیے آج کل کیسا ٹرینڈنگ ہے, اور جو تھوڑے سے عمر رسیدہ لوگ ہیں یا ایجڈ ہیں, ان کے لیے کس طرح کا آج کل لباس, پروفیشنلی بات کی جائے یا کسی بھی فنکشن کے اکارڈنگ کس طرح کا وہ لباس زیب تن کر رہے ہیں؟ ایکچولی جو ینگ لوگ ہیں وہ تو زیادہ تر فینسی ڈریسز پہ ہی آتے ہیں, فینسی ہم نے مطلب کہ یوز کرنا ہے. اچھا, تو بڑی ایج کے وہ بھی آج کل پیچھے خیر نہیں ہوتے اتنے کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی فینسی ویئر کریں. دل تو بچہ ہے نا بھائی, ایسے ہمیں بھی خوبصورت لگنا ہے, ہمیں بھی جوان نظر آنا ہے, تو اس طرح کے ہم بھی شرمیلے سے رنگ پہنے. بے شک وہ ایسے مطلب کہ جو بڑی ایج کے ہیں وہ کچھ لوگ تو مطلب کہ بالکل سمپل ہی ویئر کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کا مطلب کہ جن کو شوق ہوتا ہے کہ ہم فینسی ڈریسز پہنے اور صحیح ہماری مطلب کہ پرسنالٹی فٹ لگے اور لک اچھی یہ ہونی بات چاہیے. ٹھیک ہے وسیم, اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا, انسان ویسے بہت خوبصورت ہے اور مزید خوبصورت لگنا اس کا حق بھی ہے, لیکن تھوڑا آپ نہیں سمجھتے کہ اسے اپنی فزک پہ اگر وہ تھوڑا سا سلم ہے یا ہیلدی ہے یا اس میں ٹین ایجر نوجوانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یا ایجڈ میں ہوتا ہے, تو اس کے مطابق اسے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے. آپ کی شخصیت اور اچھی لگتی ہے نا. جی ایسے ہی ہے بالکل. یہ تو سب سے پہلے میں ریکمینڈ لازمی کرتا ہوں کہ ان کے مطلب کہ کوئی بھی کسٹمر آتے ہیں نا, اس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ کلرز پہنیں, یہ ڈیزائن پہنیں, مطلب کہ ان کے ایج کے حساب سے میں ان کو لازمی ریکمینڈ کرتا ہوں. لیکن کچھ لوگ, وہ آپ کو بتایا نا, کچھ لوگ ایٹیٹیوڈ والے ایسے آتے ہیں, کسٹمرز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جو اچھا لگتا ہے, ہمیں جو پسند ہے ہم وہ. اچھا, یعنی آپ ہمیں گائیڈ مت کریں, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمیں وہی لباس چاہیے. جی بالکل, اسی لیے پھر میں ان کو نا دوسرے جو شاپ پہ جو لڑکے ہوتے ہیں میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں, میں نے ان کو میں آگے کر دیتا ہوں. میں نے کہا چلے آپ ان کو بتائیں, یا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, جو بھی آپ نے بنانا ہے ان کو بتا دیں. ٹھیک. اچھا, انسان کا جو اپنی رنگت ہے انسان کی, اس کے ساتھ لباس کے رنگ کو میچ کرنا یا مینیج کرنا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس میں ڈریسنگ کے حوالے سے تو یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ مطلب کہ ہر بندے کے کلرز کمپلیکشن کے حوالے سے مطلب کہ ان کو کلرز پہننے چاہیے, کوئی بھی ہے. اب جیسے ڈارک, بہت زیادہ ڈارک فیس ہوتا ہے نا, اس پہ تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ڈارک کلر ہی پہنیں, کیونکہ وہ جتنا لائٹ کلر پہنے گا نا اس کا فیس اتنا ہی ڈارک لگے گا, پکچرز میں ویڈیوز میں وہ اتنا ہی ڈارک فیس نظر آئے گا. اور جو مطلب کہ وائٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو خیر وہ کچھ بھی پہن لیں, ان پہ تو سوٹ کرتے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے خواتین دیکھی ہیں میں نے, ایون مرد حضرات بھی ایسے دیکھے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ بات سچ ہے کہ رنگ ان کا تھوڑا ڈارک یا سانولا ہم کہہ لیں ہوتا ہے, اور انہوں نے بڑے شارپ شوق کلر پہنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا, مطلب کہ شوق کلر پہننا یا برائٹ کلر کوئی بھی پہننا, تو مطلب کہ موسٹلی لوگوں کو جن کا ڈارک فیس ہے ان کو یہی کرنا چاہیے, ڈارک کلر پہنے اور ڈیسنٹ پہنے, ان پہ وہ چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا شوق کلر پہ زیادہ جو نا ان کو لائک کرتے ہیں, تو وہ ان کی طرف جاتے ہیں, تو اس حوالے سے پھر. ٹھیک. کتنا ضروری ہے ہم اپنے لوگوں کو اویئر کریں, ان میں یہ شعور پیدا کریں کہ آپ کی شخصیت کے مطابق آپ نے جو بھی ڈریس, جو جس بھی ایونٹ پہ جا رہے ہیں, جو بھی آپ کی ایج گروپ ہے, جو آپ کا کلر ہے, جو آپ کا نیچر آف جاب ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا لباس کا انتخاب کرنا اس معاملے میں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کو تو اویئر ہو جانا چاہیے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے جو نا زیادہ تر لوگوں کا, وہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس وہ کسی کی باتوں پہ جاتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی اچھا مشورہ بھی دے کہ اس کو بتائے کہ آپ یہ چیز پہنیں, اس پہ وہ بالکل بھی نہیں دھیان ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بس ہم نے اپنی مرضی کر لی, ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہ پہننا چاہتے ہیں, ہم وہ پہنیں گے. تو اس حوالے سے پھر وہ جو ہے نا آگے پیچھے آپ دیکھا جائے تو وہ کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم رنگت کی بات کر رہے ہیں, پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ کی قدامت کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. تو یہ آپ کو نہیں لگتا یہ اویئرنیس اگر ہم گھر سے بھی تھوڑے ماں باپ اپنے بچوں کو بتانا سکھانا شروع کر دیں, تو ایک احساس کمتری کا ایک ایلیمنٹ لوگوں میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ برانڈ کانشیس بھی بن رہے ہیں. ایسے ہی ہے,
یہ بات تو ہے. ویسے میرا جو نا ٹک ٹاک پہ میرے ڈریسز کافی وائرل ہیں آج کل, تو میں وہاں پہ ہر طرح کے مطلب کہ پارٹی ویئر بھی اور جو زیادہ فینسی ہوتے ہیں ویڈنگ کے حوالے سے بھی کافی ڈریسز جو ہے نا پوسٹ کرتا ہوں. وہاں سے الحمدللہ مطلب کہ مجھے ایک تو کلائنٹ بھی بہت زیادہ وہاں سے مل رہے ہیں, مطلب کہ پاکستان کے علاوہ نا ابراڈ میں بھی کافی زیادہ میری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. وہاں سے مجھے کافی سارے آرڈرز آتے ہیں ابراڈ سے بھی, اور پاکستان سے, پورے پاکستان سے, ہر سٹی سے کوئی نہ کوئی کال ڈیلی آتی ہے. کلائنٹ بڑے دور دور سے آتے بھی ہیں, کچھ لوگ آن لائن بھی دے دیتے ہیں. اب جو لوگ مطلب کہ اس میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ نا ہر طرح کا ڈریس جو ہے نا اس کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو ہیلپ ہو سکے. وہ وہاں سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ہیلپ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں اب میں نے سمپل ڈریس کی بھی ویڈیو لگائی ہوئی ہے, ہیوی ڈریس کی بھی لگائی ہوئی ہے, مطلب کہ کلرز بھی موسٹلی ہر کلر کی ویڈیو لگی ہوئی ہے. تو جس کسٹمر کو سمجھنا ہے تو پھر میں اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دے دیتا ہوں. میں نے کہا اب یہاں سے ایک تو لائک فالو بھی کریں. اچھا مجھے بتائیں کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہم جیسے ہم بات کریں برانڈ کی, ہم بات کریں لوگ بڑے برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے یا کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ان کے اندر شعور بیدار کیا جائے کہ جو آپ پہن رہے ہیں ایکچولی میں وہ برانڈ نہیں ہے. آپ خود کو, اپنی شخصیت کو ایسا بنا لیں کہ آپ اگر کچھ نارمل بھی پہنتے ہیں, کچھ لوکل بھی پہنتے ہیں تو وہ برانڈ لگے. ایسے ہی ہے, یہ تو بہت بڑی سوچ ہے. یہ سوچ بہت بڑی ہے واقعی میں, کہ اب انسان کچھ بھی پہن لے تو اس کو مطلب کہ وہ چیز جو ہے نا اس کی پرسنالٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, ایک چیز جو ہے کچھ بھی پہن لے. تو اب برانڈ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ برانڈ پہنیں گے تو تب بھی آپ کی پرسنالٹی اچھی لگے گی. آپ کسی لوکل سی چیز کو, عام سی چیز کو بھی پہن کے وہ اگر بندے کی پرسنالٹی اچھی ہے تو وہ مطلب کہ اس کا اچھی لک آئے گی اس کی. ایگزیکٹلی. خواتین کے معاملے میں کیا کہیں گے جو کہ بڑی کانشیس ہوتی ہیں اپنے لباس کا انتخاب کرنے میں؟ گرلز کے حوالے سے گرلز کے کافی سارے میرے پاس آرڈر آتے ہیں آن لائن, تو ان کو خیر گائیڈ کرنا بہت مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے گرلز کو گائیڈ کرنا, کیونکہ وہ کبھی بھی سیٹسفائی ہوتی ہی نہیں ہے کسی حوالے سے. بہت اچھا بھی ڈریس ان کو بنا دو نا پھر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. وہ نقص لازمی نکال دیں گے, اس میں بھائی یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہوتا تو یہ چیز زیادہ سوٹ کرتی. موسم چینج ہو رہا ہے تو اس موسم بدلتے موسم کے ساتھ کچھ نیا ٹرینڈ آ رہا ہے, کچھ نیا اسٹف یا نیا اسٹائل؟ آج ابھی جو ہے نا ویسے تو اب آگے ویسے بھی عید آ رہی ہے, تو عید پہ ہاں رمضان آ رہا ہے, رمضان کے بعد یس بالکل, اور اس کے بعد عید ہے. عید کی کلیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سمپل لوگ کرتا ٹراؤزر یا شلوار قمیض موسٹلی لوگ پہنتے ہیں نا عید پہ. آج کل جو ہے نا وہ فل امبرائڈرڈ کرتے کا ٹرینڈ چل رہا ہے, تو اس عید پہ آئی تھنک ہر لڑکا وہی ویئر کرے گا, فل امبرائڈرڈ میں کرتا ہوگا, ٹراؤزر ہوگا. لڑکوں کے لیے تو آسان ہے چیزوں کو سلیکٹ کرنا, مشکل اور جو ایک الگ چیز آ جاتی ہے وہ ہے خواتین کے حوالے سے. خواتین کے حوالے سے ان کے لیے بھی بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, ہر برانڈ پہ ڈفرینٹ ورائٹی ہوتی ہے, وہاں سے جا کے وہ کچھ بھی سلیکٹ کر سکتی ہیں, وہاں سے کلرز اپنے لیے جو فیوریٹ کلر ہے وہ پہن سکتی ہیں. ہاں. اچھا, ایک سروے کے مطابق جو ایک چیز میرے سامنے آئی ہے کہ خواتین اپنی زندگی کے 5 مہینے گھر, دفتر اور تقریبات کا جو ملبوسات ہے, لباس ہے, اس کا انتخاب کرنے میں ویسٹ کر دیتی. سال کے 5 مہینے, اور باقی جو ہے وہ ہم اپنے کام میں یا کہیں سونے میں, کھانے میں یا کہیں گھومنے پھرنے میں لگاتے ہیں. یعنی کہ خواتین جو ہے وہ اتنی کانشیس ہے اپنے لباس کو لے کے. یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا اس حوالے سے. یہ ڈیزائنرز کو بہتر پتا ہوتا ہے, یہ ڈیزائنر کے سامنے بہتر چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ خواتین کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, خواتین کے ڈریسز بنا رہا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی سیل مرد حضرات کے لباس میں زیادہ ہو رہی ہے یا خواتین میں زیادہ ہو رہی ہے. اس وقت آپ کو کیا ریشو کیا لگتی ہے, میل فیمیل برابر چل رہی ہے یا خواتین بازی لے رہی ہیں؟ ایکچولی میل کے ڈریسز جو ہے نا بہت ایکسپینسو نہیں ہوتے. برائڈل ڈریسز جو ہے وہ گرلز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے ڈریسز بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں, کیونکہ میں جو ان کے جو ایونٹس کے ویڈنگ ڈریسز بنتے ہیں ان کو مطلب کہ اگر اب کہا جائے کہ گرلز کا ایک ڈریس ہوگا تو میل کے جو ہے نا وہ 3 دن کی فل ڈریسنگ ہو جائیں گی. مطلب کہ وہ اس حوالے سے, لیکن اس کے باوجود بھی خواتین زیادہ لباس خریدتی, ایسا ہی ہے, زیادہ جو ہے وہ شاپنگ کرتی ہیں. اچھا, ایسا کیوں آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا, آپ کے پاس جو کسٹمر جو کلائنٹس آتی ہوں گی, ایک دفعہ ایک لباس انہوں نے, ایک ڈریس انہوں نے پسند کی ہے,
لیکن دوسرے ہی لمحے میں ان کی جو ان کا مائنڈ ہے وہ چینج ہو گیا. چینج ہو جاتا ہے اکثر. یہ اکثر نہیں, بہت دفعہ ہوا ہے, بہت دفعہ ہوا ہے. تو کیسے اس کسٹمر, اس کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا کیسے پھر پاسبل؟ اس ٹائم سیٹسفائی کرنا خیر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ میں کر لیتا ہوں الحمدللہ. یہ مجھ میں ایک گٹس ہیں ایسے کہ میں فٹافٹ ان کو کر لیتا ہوں. خواتین کو اپنی باتوں میں لگا کے الجھا کے انہیں سیٹسفائی کر لینا. ایسے ہی. کبھی ایسا ہوا کہ خواتین آپ کے پاس سوشل میڈیا سے کوئی پکچر اٹھا کے لائی ہو کہ اس طرح کا وسیم ڈریس بنا کے دو؟ آج کل تو چل ہی رہا ہے, یہی چیز چل رہی ہے. ہاں, کاپی پیسٹ جو ہے موسٹلی میری ویڈیوز, آپ کو پتا ہے میرے ڈریسز کافی وائرل ہیں ٹک ٹاک پہ, تو میری ویڈیوز کافی سارے لوگ لے کے آتے ہیں, تو وہ میرے لیے مشکل نہیں ہوتا کیونکہ میرا اپنا ڈیزائن ہوتا ہے, میں نے خود ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ادرس برانڈ جو ہیں ان کی بھی کچھ لوگ پکچرز لے آتے ہیں, تو وہ پھر سیم ہم بنا دیتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہمیں. کتنا ٹائم لگتا ہے اگر کوئی کسٹمائز کوئی لباس کروانا چاہ رہا ہے, چاہے وہ آفیشیل ہو چاہے وہ کسی ویڈنگ کے حوالے سے ہو؟ ویسے جو ہے نا آج یہ پیچھے اب تو بہت زیادہ رش تھا, کیونکہ یہ 4 منتھ جو ہے نا میں اسٹل بزی رہا ہوں. اسٹل صبح 11 بجے آتا تھا, رات کو 2 بجے گھر جانا, بس مطلب کہ کوئی اور ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں تھا. تو اس حوالے سے پھر ہم 20 سے 25 ڈیز مسٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے, اگر بیچ میں کچھ ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں جو مطلب کہ پکے کلائنٹ ہیں, 15 سال ہو گیا مجھے, تو جن کے پاس جو ابراڈ سے موسٹلی آتے ہیں لوگ, ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, تو پھر ان کو پھر ارجنٹ میں 1 ویک میں ان کو ڈریسز وغیرہ پھر ریڈی کروا دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہوتا. کیونکہ میرے پاس جو میری فیکٹری الحمدللہ بہت بڑی ہے, تو میرے پاس یہ مطلب کہ کافی سارے ٹیلر اویلیبل ہیں, تو اس میں ایزیلی وہ سیٹنگ کر لیتا ہوں, کہ پرابلم نہیں ہوتی مجھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا وسیم, آپ نے سمجھتے کہ اس چیز پہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے, ماننا چاہیے, بلکہ تسلیم کرنی چاہیے اس بات کو کہ لوگ ہمارے لباس سے ہمیں پہچانتے ہیں اور ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیں ہمارے لباس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ ہوسٹ کرتے ہیں. یہ بات تو ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی ہونی چاہیے, اخلاق اچھا ہونا چاہیے, اس حوالے سے لوگوں کو جاننا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا, موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوز اچھا ہونا چاہیے, مطلب کہ جوتا ہم نے اچھا پہنا ہو. کوئی بھی بندہ ہے وہ جوتے سے پہچانتا ہے کہ جوتے سے, ہاں, یعنی کہ اپنی اپنی ایک یس, ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جوتا جتنا اچھا پہنا ہوگا وہاں سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی یہ مطلب کہ کیسی ہے, کیسا بندہ ہے. لیکن میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. میرے حساب سے نا انسان کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے, یہ سب سے زیادہ میٹر کرنا چاہیے. یعنی آپ کا اخلاق, آپ کا رویہ, یہ میٹر کرتا ہے لباس میں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں ہم بات کریں, اتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے, لوگ بڑے اویئر ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن وہاں پہ یہ چیز بالکل مختلف ہو رہی ہے. ہم کون کتنی بڑی گاڑی میں آ رہا ہے, کس نے کتنا مہنگا برانڈڈ سوٹ پہنا ہوا ہے, کتنا مہنگا موبائل یا کتنا مہنگا ہینڈ بیگ اس نے پکڑا ہوا ہے, ہم تو اس کو سلام کر رہے ہیں. یہ بات تو ہے. پھر ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے. ایسے ہی ہے, برانڈڈ چیزیں پہنی, بہت پیسہ ہے پاکستانیوں کے پاس, ایسے مارتے رہتے کہ مہنگائی ہے, ایسے بات کرتے رہتے ہیں. کوئی جو ہے نا وہ پاکستان میں غربت بالکل نہیں ہے. اگر کوئی اب دیکھیں, اب ایک آئی فون ہے, اب وہ دیکھیں انہوں نے اب پروف کرنے کا نا صرف مطلب کہ 1.5 لاکھ میں ایک وہی بات کر رہی ہوں نا کہ جتنے بھی برانڈڈ چیزیں, میں نے اس لیے مختلف چیزوں کا نام لیا, جو برانڈڈ ان کی جو ایکسپینسو چیزیں ان کا نام لیا. اچھا, وہ بچی یا بچے جو پروفیشنلی اس شعبے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, فیشن ڈیزائننگ کے شعبے کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیسے وہ اس فیلڈ کی طرف آ سکتے ہیں؟ کیا آپ انہیں کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ فیلڈ میں ویسے آنا تو اتنا مشکل نہیں ہے, ان کو اس کے لیے نا ٹائم بہت دینا پڑتا ہے. مطلب ایک تو ہماری اگر میں اپنا بولوں تو مطلب کہ چھٹی بھی نہیں ہوتی ہماری نا, نہ فرائیڈے آف ہوتے ہیں نہ سنڈے آف ہوتے ہیں, اور ٹائمنگ بھی سب سے زیادہ صبح 11 سے لے کے رات 12 فل ٹائم جاب ہے. یس, فل ٹائم ہے. تو ٹائم, اس کے لیے ٹائم زیادہ میٹر کرتا ہے. جتنا وہ ٹائم دیں گے اتنا جلدی سیکھیں گے, اور جو ہے نا اسٹڈی کے حوالے سے وہ اسٹڈی کریں, فیشن ڈیزائننگ ساتھ ساتھ کریں. ڈگری پتہ ہے مسٹ ہونی چاہیے, ڈگری ہوگی تو آگے سسٹم چلتا ہے. بہت شکریہ وسیم, آپ نے جوائن کیا. ناظرین, اگر آپ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں, پرکشش نظر آنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یقیناً لباس پہ توجہ دینی چاہیے. کہیں نہ کہیں یہ بات سچ بھی ہے, سچ میں یہ حقیقت ہے کہ ہمیں لوگ ہمارے لباس سے, ہمارے پہناوے سے جو ہے وہ ہمیں پہچانتے ہیں. بات ایکچولی بھی یہاں پہ آتی ہے سیلف گرومنگ کی, کہ آپ اپنے اوپر توجہ کتنی دیتے ہیں. آپ پروفیشنل لائف میں ہیں تو آپ یہ نہیں کہ آپ فنکی ٹائپ کے کپڑے پہن کے چلے جا رہے ہیں آپ پروفیشنل لائف میں. تو یہ کچھ سیلف گرومنگ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی شخصیت سے ریلیٹڈ, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. نہ کہ آپ کو لگے کہ نہیں میں بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہوں, اب میں پینٹ کوٹ کے نیچے میں سلیپر پہن کے چلا جاؤں, یا میں بھی کوئی بھی اوپن شوز پہن لوں. تو یہ آپ کی گرومنگ نہیں ہے. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور
फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। इस पे ज़रूर आप सोचिएगा। ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम टॉपिक है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बहुत अहम है। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं गरीबों के हवाले से। हम दूसरों की मदद करते हैं, करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत ताकत दी है और ये एक जज्बा आप में है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। लेकिन एक और चीज़ जो हम आज साथ डिस्कस करेंगे कि गरीबों की मदद ज़रूर करें, लेकिन उनकी इज़्ज़त का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कहते हैं ना, पहले हम कहते हैं एक हाथ से मतलब इस तरह मदद की जाए कि दूसरे हाथ को पता ना चले। अब हम क्या करते हैं कि ना सिर्फ दूसरे हाथ को पता चलता है, बल्कि पूरी दुनिया को हम बता देते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे की, हमने जो है वो इस तरह से मदद की है। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। अब हम ये हरकतें जो है वो कर रहे हैं। तो क्या ये इस पढ़े लिखे, इस बाशऊर तबके को, इस्लामी ममालिक में हम रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये मुल्क, हम मुसलमानों को क्या ये बात जो है वो ज़ेब देती है? यकीनन नहीं देती। तो इसी भी हम बात करेंगे कि इस्लाम में हकूक़ुल इबाद का बहुत ही जनाब इसका हुक्म देता है, लेकिन आज क्या हम वो हकूक़ुल इबाद को पूरा कर रहे हैं, उस तरह से अल्लाह के बंदों के हकूक़ पूरे कर रहे हैं, उस तरह से उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं या फिर नहीं? ये एक सवाल है। और उनकी मदद भी उनकी इज़्ज़त नफ्स को पामाल किए बगैर। ये सवाल साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जी, हमारे बेस्टर प्रोग्राम्स में आते भी हैं और बड़ी वैलिड पॉइंट के साथ ज़ोरदार तबके वो कहते तरीके से और भरपूर कहते हैं ना कि एक जोश और जज्बे वाली स्पीच के साथ वो बताते हैं कि वाकई उनकी वो समझते हैं कि अगर वो इस बलबले और जज्बे से बोलेंगे तो बात जो है वो ज़्यादा असर रख सकती है। हमारे साथ है जी मोहम्मद बिलाल असवर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। आई एम गुड। आपने जिस तरीके से जो है वो इंट्रो दिया उसने मुझे मजीद एनर्जाइज कर दिया है। एग्जैक्टली, हमें ये एनर्जी चाहिए क्योंकि मौजू कुछ ऐसा होता है कि आप में वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप जो बात करें वो असर रखे, पता चले कि वो बात है। अच्छा, वही हमारा जो टॉपिक है, बुनियादी सवाल, उसी से हम शुरू करते हैं। इस्लाम में हकूक़ुल इबाद का हुक्म दिया गया है, हम हकूक़ुल इबाद पूरे करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सवाल बेसिक बीच में, क्या उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हैं? मैं हमेशा ये कोशिश होती है कि जब भी कोई समाजी मौजू ज़ेर बहस हो, यकीनी तौर पे हमारी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी मुसलमान है जी। और हम हमेशा से ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है सच न्यूज़ की, आपके इस सेट की, कि ये मौका फ़राहम करते हैं कि जो अब हमारी अमली ज़िंदगी के इस तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं उनका हम इंतबाक पैदा कर सकें, उनको हम कंपैटिबल कर सकें और ये इम्प्रेशन दे सकें कि ऐसा है कि तमाम मामलात के अंदर कुरान मजीद ने हमारी रहनुमाई की हुई है। बड़ा ही ज़बरदस्त बात थी। जब आपने इंट्रो में बात की तो मैं सोच रहा था कि काश कि मैं उन तमाम हवाला जात को अभी याद कर पाता, लेकिन सरे दस्त जो सबसे जामे अंदाज में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारी रहनुमाई करता है मुसलमानों की, वो हम सब ने बचपन में जो हमारे प्राइमरी स्कूल में ही वो सूरह माऊन पढ़ रखी होती है और वो ऐन उसी बात पे जो बात आपने कही मैंने ही उन्हीं सवालात का जवाब यूँ देती है और रहनुमाई अल्लाह ताला उस सूरह माऊन में यूँ पेश करते हैं कि अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सवाल के अंदाज़ में एक आगाज़ है कि तुमने देखा है उस इंसान को कि जो रोज़े जज़ा की तकज़ीब करता है, उसे नहीं मानता या उसे अहमियत नहीं देता। मैं तफ़हीम के अंदाज़ में बात कर रहा हूँ। अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो एक यतीम को कुछ खाना देने की बजाय झड़कता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, और वो एक मिस्कीन के खाने का कोई ख्याल नहीं करता तो तबाही है ऐसों के लिए। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अच्छा, ये दो आयात वल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, जो तदवीर कुरान है और फिर सूरा की तदवीन है, वो इसने
محسن اتنی بہترین طریقے سے احسن طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ بڑی جامع رہنمائی. آخر میں جس طریقے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کہا کہ والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ کہ جس کا پہلا اور پرائم فوکس، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، ساتھ یہ وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ جب ترجمہ پیش کیا جائے تو وہ تو لفظ بلفظ ہونا چاہیے، لیکن یہ دراصل اس کی تشریح ہے. والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ ہے کہ جو ریاکاری اس کا مقصد ہے، اللہ اکبر، اس کا کل اس ساری پریکٹس کا، زندگی کا، اعمال کا، کسی کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، کسی کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور اگر کرنی بھی ہے اور اگر عبادت کرنی بھی ہے تو اس سارے اعمال کا اس کا جو منبع ہے، جہاں سے وہ پھوٹ رہی ہے، جو مرکزی سوچ ہے، والذین هم یراؤون، وہ کیا ہے؟ ریا، دکھاوا، کہ میں بس دنیا کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ بتا دوں کہ میں ایسا ہوں، میں نیک ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، اور میں بڑی غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں، بڑا احساس کرنے والا ہوں. آپ نے جو بات کہی تھی، دراصل معاملہ اسلام مسلمانوں کی بلکہ انسانوں کی عمل کو بعد میں، سوچ کو پہلے ایڈریس کرتا ہے، اور وہ سوچ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تطہیر افکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تطہیر اعمال کی طرف آتا ہے. وہ فکری طور پہ قرآن یہ رہنمائی فرماتا ہے مسلمانوں کی اور انسانوں کی کہ حضور آپ جب لوگوں کی معاونت کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ آپ کی مرکز و محور آپ کی سوچ کا جو ہے وہ تشہیر اور ریا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مدد کے نتیجے میں ایک تو یہ تسکین ہے کہ اس غریب کی، اس مسکین کی مدد ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو حتمی مقصد آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کا خالق آپ سے راضی ہو گیا. جب یہ نیت ہوتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اس فرد، یہ بہت بڑی قابل غور ہوگی کہ جب نیت یہ ہوگی کسی انسان کی کہ میں نے اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، تو یہ یاد رکھیے، میں کسی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس غریب اور مسکین میں دراصل اس کی عزت میں رب کی عزت کو دیکھے گا. کیا بات ہے، کیا بات، اپنے خالق کی عزت کو دیکھے گا، اور وہ اس کی عزت کو، اس کی عزت نفس کو پامال کرتے ہوئے یہ خوف کرے گا، وہ یہ تقوی اختیار کرے گا کہ اگر میں اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہوں تو دراصل اس خالق کی عزت میں کی اس قدر و منزلت کو نہیں سمجھ رہا، اس پہ پورا نہیں اتر رہا، اس کو جس نے اسے مجھ سے لینے والا بنایا اور جس نے مجھے اس لائق کیا کہ میں اس کو دوں، دے سکوں. ایسے یہ ایک مجھے اجازت دیجیے، میں اس میں بہت اس سے جڑی ہوئی دوسری تشریح کرنا چاہتا ہوں. وہی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس کو انہوں نے کوٹ کیا کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ سے میں نے یہ سنا کہ مسکین کون ہے، اس کی ڈیفینیشن. اچھا، یہ بات میں بہت چاہوں گا کہ ہمارے عام لوگوں کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھے. جی جی، وہ کیا ہے؟ راہ چلتے ہوئے ایک بیگرز مافیا ہے. اب یہ بیگنگ ایک مافیا، ایک لعنت بن چکا ہے، اور میں بھی سماجی موضوع پہ نہیں جا رہا کہ اس کے نتیجے میں انٹرنیشنلی ہمارا کیا ہوتا ہے اور نیشنلی، اس میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بات کروں گا. اس وقت میں صرف اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی کیا تعریف کی ہے، کیا ڈیفینیشن کی ہے. وہ یہ ڈیفینیشن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث میں جو تشریح رسول اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے در در اور دروازوں پہ جاتا رہے، ٹھیک ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جو اپنے تمام تر ذرائع بروئے کار لا کر اپنے بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ کر سکے اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلا سکے، ایسا سفید پوش. جو اس وقت ہمارے طبقے میں میجورٹی پائی جا رہی ہے. جی، تو اگر ایک جانب میں نے یہ کہا کہ وہ قرآن تنبیہ کرتا ہے دھتکارنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو، دھکے دینے والوں کو تنبیہ کرتا ہے، دوسری جانب یہ پیش نظر بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہونے والی مافیا، بیگرز مافیا، وہ حقدار ہیں،
وہ لوگ ہیں مسکین اور فقراء وہ ہیں جس کے بارے میں قرآن نے ہماری تعلیمات فرمائی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ہیں جو میں نے ابھی حدیث کی روشنی میں بیان کیا، آپ کے دائیں بائیں اول خیش اور بعد درویش، آپ کے اقربا میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے سرکلز میں وہ لوگ کہ جو ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، سفید پوشی قائم رکھتے ہیں، عزت نفس قائم رکھتے ہیں، لیکن وہ تمام تر ذرائع بھی بروئے کار لا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں مجھے، اگر میں طویل نہیں ہو رہا تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ٹاپک اہم ہے، میں چاہتی ہوں ہر وہ جو چھوٹا موٹا پوائنٹ جو ہمارے کام آ سکے، کیونکہ آگے رمضان کی آمد ہے جزاک اللہ، اور سوری ٹو سے یہ سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ جی بالکل، غریبوں کی مدد ہوگی، سفید پوش طبقے کی بھی ہوگی، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ تو اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ دراصل در حقیقت خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ کون سا طبقہ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کیا تشریح فرمائی، تو وہ ہم نے اس پہ بات کی۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیات ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کچھ افراد ایسے موجود تھے، یہ میں اس کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، کچھ افراد ایسے موجود تھے جو زندیق کی ڈیفینیشن میں آتے تھے، اور جب انہیں مسلمان صحابہ کرام جب انہیں ترغیب دیں کہ رسول اللہ نے یہ رہنمائی کی ہے کہ غربا اور مساکین کی مدد کرو، تو وہ کیا بڑا زبردست تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بڑا انٹیلیجنٹ ایول جینیس آرگیومنٹ بناتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہتے کہ قرآن میں خدا نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو پھر اگر کسی کو خدا نے رزق نہیں دیا اور میں اس کو رزق دے رہا ہوں تو یہ خدا کی نافرمانی۔ آپ دیکھیے کہ جب خدا کی نافرمانی کے لیے انسان اپنا ابلیسی دماغ چلاتا ہے تو کیسے کیسے دلائل گھڑ کے لاتا ہے۔ تو یہ دلائل وہ گھڑ کے لاتے تھے وہ لوگ کہ جی اللہ نے کہا ہے نا کہ رزق تو میں دوں گا سب کو، اگر زید بکر کو اس خدا نے رزق نہیں دیا اور اگر میں اس کو رزق دے رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں تو میں اللہ سے بغاوت کر رہا ہوں، اللہ اسے نہیں دینا چاہتا تھا اور ہم دے رہے۔ ایسے میں قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ نازل ہوئی اور ان کو حوالہ دیا گیا ان اقوام کا کہ جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ اس بچڑے کی عبادت مت کرنا، یہ بچڑا میں اللہ کی نشانی کے طور پہ تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب موسیٰ کلیم اللہ واپس لوٹے تو وہ بچڑا اسے انہوں نے معبود بنا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ طرح طرح کی بنی اسرائیل والے طرح طرح کی توجیحات کیا کرتے تھے، کٹ حجتیاں کیا کرتے تھے اور لیم آرگیومنٹس کیا کرتے تھے۔ دراصل ان کی نیت میں پیچھے خدا کی نافرمانی ہوتی تھی اور اس کے لیے وہ اسکیپ کے رستے ڈھونڈتے تھے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے، ناٹ اونلی دا پراپرٹی آف مسلمس، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی قرآن مجید، اور قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، چوتھی الف حروف مقطعات کے بعد تیسری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی 4-5 آیات میں جو پہلی ہی ڈیفینیشن بیان کی اس میں کیا کہا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کون؟ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ رزق جو ان کو رب نے دیا اس میں سے تقسیم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات بھی رہا۔ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ناظرین اس خوبصورت اور اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے، غریبوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ غریبوں کی مدد کریں لیکن ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں رکھتے۔ تو اسی پہ بات کریں، بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلال صاحب، کیسے غریب لوگوں کی ہم کس طرح سے مدد کریں، اور یہ جو دکھاوے کا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے انفارچونیٹلی، جسے ہم نہیں سمجھ پا رہے اور جو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہم اتنا زیادہ مال خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے دکھاوا بھی بڑا ضروری بن جاتا ہے، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کیسے مدد کیسے کرنی چاہیے؟
پہلے ہم نے اس پہ بات کی، میں ایک اضافی بات کر کے میں اس کے دوسرے پہلو پہ فلپ سائڈ پہ جانا چاہوں گا. ایک ایڈیشنل بات یہ کر دوں کہ ایک فرد جس کو خدا نے دینے لائق کیا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں عوام کی، عام لوگوں کی اور جو مستحقین ہیں میں ان کی خدمت کروں گا، چاہے وہ فقراء کی فہرست میں آتے ہیں، مساکین کی فہرست میں آتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر جو اس کے عاملین کی فہرست میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. جس نے بھی یہ فیصلہ کر رکھا ہے اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر کی تطہیر کرے، فکر کی پاکیزگی پہ کام کرے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک فرد ہے، میرے پاس مال ہے اور میں نہیں دیتا کسی کو، تو میں یہ نقصان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی خوشنودی اس مال کے ذریعے سے حاصل نہیں کر رہا. لیکن آپ اس پہ پیش نظر رکھیں سب لوگ کہ اگر ایک فرد کے پاس مال ہے اور وہ مال بھی دے رہا ہے، جی، مال کی قربانی بھی دے رہا ہے، لیکن اپنے فکر کی تطہیر نہ ہونے کے نتیجے میں ایک طرف مال کی قربانی دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ مال اس کے لیے توشہ آخرت بننے کی بجائے اس کے لیے قبر کا آزار بن رہا ہے، اللہ اکبر. تو وہ دوہرے نقصان میں ہے. جو نہیں دیتا وہ ایک طرح سے نقصان میں ہے، لیکن جو دے رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بدنیتی کار فرما ہے، کوئی دکھاوا کار فرما ہے، کوئی ریاکاری کار فرما ہے، خالق کی خوشنودی کے بجائے اپنی ہاہاکار اور جے کار اس کو مطلوب ہے، تو ایسے نتیجے، اس کے نتیجے میں وہ دوہرا نقصان اٹھا رہا ہے. ایک طرف مال قربان کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ آخرت میں بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، وہی ڈھاک کے 3 پات ہوگا. تو یہ ایک رہنمائی ان لوگوں کو سوچنی ہوگی کہ اگر آپ کر ہی رہے ہیں، خدا نے آپ کو اس لائق کر دیا ہے اور آپ کو یہ ہمت اور توفیق عطا ہو گئی ہے، تو اپنی فکر کی تطہیر پہ ضرور کام کیجئے. یہ ایک اس حوالے سے بات تھی. مجھے اجازت دیجئے اس پہ میں اس کے ساتھ جوڑ کر اس کا سکے کا دوسرا رخ یہ دکھانا چاہتا ہوں. میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں ہمارے سرکاری حلقوں سے، طاقت کے مراکز سے، عوام الناس سے، کہ میں کسی علاقے کو اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہتا. گورنمنٹ نے تو اسپیسیفائی کیا تھا، لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن خدا را ایسا تو نہ کیجیے گا، کچھ تو ایسا اہتمام کیجیے جس کے نتیجے میں آپ کے سلم ایریاز کے لوگ رمضان اور عمرے اور حج کے سیزن میں جہاز بھر کے حرمین اور زیارات کے مقامات پہ نہ جائیں تاکہ ان کو وہاں سے اچھی بھیک مل سکے. ایسا نہ ہو. خدا را ایسا تو نہ کیجیے گا کہ شہروں میں جو بیگرز مافیا ہے وہ شہروں میں چوک اور چوراہے بیچتی ہے. جو ان کا ہیڈ ہوگا وہ چوکوں اور چوراہوں کے ٹھیکے دے گا کہ فلاں بیگر کو، جی پیشہ ور بیکاری، ان کو کہ فلاں صاحب کو جو ہے وہ فلاں عورت کو، مرد کو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ رپورٹس آتی رہی میڈیا کے اندر کہ خواتین جو ہیں وہ بچے کسی پڑوسی غریب خاتون سے بچہ لیا دن بھر کا اور اس کو سیڈیٹیو دے دیا، سیڈیٹیو دے کر اس کو سلائے رکھا سارا دن اور اس کے نام کے اوپر مانگتے رہے. اس لیے یہ ایک دوسرا پہلو ہے. ہمیں، ہماری سرکار کو دست بستہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں کہ جب آپ دینے والے کا ٹرسٹ کو بریچ کرتے ہیں، دینے والا تو دے رہا ہے لیکن ہو نوز کیسے وہ یہ تحقیق کرے گا کہ یہ بیگر مافیا ہے یا یہ سفید پوش. اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک بڑی برائی، وہ کیا ہے؟ بھیک کی برائی، مانگنے کی برائی، دست بستہ ہونے کی، کاسا لیس ہونے کی برائی وہ پنپ رہی ہے، وہ جنم لے رہی ہے اور پورے معاشرے کے کلچر کو بدنام کر رہی ہے. علاوہ ازیں اس کے علاوہ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو میں نے پہلے ڈیفائن کیا کہ ایک انسان جو چیریٹی کرنا چاہتا ہے، جو خلوص نیت سے دینا چاہتا ہے، لیکن وہ حقدار تک نہیں پہنچتا. اب سوال یہ کہ جو اس قدر ایک مافیا سرگرم ہے، تو پھر جو غریب مساکین ہے پھر ان کو ہم کیسے ڈھونڈیں جو حقدار ہیں؟ کمال بات کہی آپ نے. پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک جامعہ کی بچیاں کچھ ہمارے پاس آئیں، یہی سوال انہوں نے مجھ سے کیا. they were having some research. میں نے ان کو کہا کہ یہ کہنے کو آسان ہے، سمجھ میں بھی آ سکتا ہے، لیکن کرنے کو بڑا مشکل ہے، کاش یہ ہو جائے. وہ یہ کہ ایک متمول شخص، ایک وہ انسان جو اپنی روزی روٹی پوری کرنے کے بعد اس لائق ہے کہ وہ کچھ اور کو بھی سنبھالا دے سکے، اگر وہ ایک شخص یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو
جو لوگ اس لائق ہیں کہ جو جنہیں دیا جا سکتا ہو، جو مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، میں انہیں دوں گا۔ تو کیا ہوگا جب ہر فرد اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان کا سوچے گا تو یوں افراد کا ایک نیٹ بنے گا اور پورے معاشرے کے اندر جینونلی جو انڈر پریولیج طبقہ ہے ان کی ضروریات چیریٹی کے ذریعے سے بھی پوری ہو رہی ہوں گی۔ بالکل ایسے۔ اس کے بعد جینونلی کسی کو بھیک مانگنے یا کسی کو طلب کرنے کے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس میں مجھے اجازت دیجیے، جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کہتے ہیں کہ ایک بڑی ویلفیئر اسٹیٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ سنا سے لے کے حضر الموت تک کوئی خاتون نصف شب کو سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ کیوں تھا؟ اور آج بھی دنیا مانتی ہے کہ he was having a welfare state۔ وہ یہ دعویٰ کیوں تھا؟ یہ دعویٰ اس لیے تھا کہ پورے انصاف کے ساتھ دینے والے دیتے تھے اور انہیں پورا یقین تھا کہ وہ حقداروں تک پہنچے گا، اور لینے والے بھی در حقیقت حقدار ہوتے تھے۔ یہ سٹیٹ کا ایک میکنزم تھا۔ بالکل۔ اس میکنزم کے نتیجے میں دینے والے پہ زکوٰۃ و عشر اور خمس کے دینے کی پابندی تھی، اور لینے والا بھی کون تھا بینیفیشری؟ کوئی جعلی، کوئی ڈھونگی نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً وہ ڈیزرونگ تھا۔ بالکل ایسے۔ جب یہ نیٹ چل پڑتا ہے تو اس لینے اور دینے والے کے بیچ ٹرانسپیرنسی کا نیٹ چل پڑتا ہے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں غربت ختم ہو جاتی ہے، یقیناً حتیٰ کہ کوئی لینے تک والا نہیں رہتا۔ نہیں رہتا۔ بالکل۔ یہ ہے وہ آئیڈیل اکنامک سسٹم اسلام کا، جو یہ کہتا ہے کہ جب اگر اسلام کے آئیڈیل اکنامک اور سوشل سسٹم کو آپ امپلیمنٹ کر دیں گے تو آئیڈیل ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گا۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آگے رمضان کی آمد ہے اور پھر عید کا موقع ہوگا، تو اس پہ کیسے غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں؟ میں تو یہی کہوں گا، کہنے کو کتابی باتیں بہت سی کی جا سکتی ہیں، یہ کر لیجئے وہ، میں تو یہ عملاً میں تو یہ کہوں گا کہ ہر فرد کو سمیت میرے یہ سوچنا چاہیے اور یوں منصوبہ بنانا چاہیے کہ میں اب کی بار اپنے دائیں بائیں سے شروع کروں گا، فرام مائی فیملی اینڈ کلوز سرکل، میں وہاں سے شروع کروں گا اور ایک فہرست بناؤں گا جو بھی ایسا فرد جو ہے جو اس لائق ہے کہ وہ دے سکے، تو وہ اپنے دائیں بائیں افراد کا ایک فہرست بنائے اور کوشش کرے کہ ان کے رمضان میں ان کی بنیادی ضروریات کے راشن، کیونکہ مہنگائی بھی بہت ہے، ان کے بنیادی ضروریات کے، اس مہینے میں ہم کچھ زیادہ کر دیتے ہیں مہنگائی۔ ایگزیکٹلی، یہ بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا ایک الگ وہ ہمارے ہاں ایک پوائزن پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، تو میں اپنے جو لوگوں کو اس رمضان کے مہینے میں جو راشن ہے، جو بنیادی راشن ہے، اس کو اپنے قریبی سرکلز میں وہ پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد عید کی خوشیوں میں جتنا ممکن ہو سکے ان میں ان کے جو بھی لباس ہیں، جوتے ہیں، اس میں ان کی پارٹیسپیٹ کروں گا۔ اگر متمول افراد اپنے سرکلز میں یہ طے کر لیں، اور اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو کلوز سرکل کیجئے، وسائل زیادہ سرکل کو بڑھاتے جائیے، بالکل وسیع کرتے، لیکن ایسے نہ کیجئے گا۔ ایک بات مجھے کہنے دیجیے، خدا را یہ خود کو اور اپنے خالق کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں کہ اپنے گھر، اپنے قریب، اپنا خاندان، اپنے محلے میں تو غریب سفید پوش صرف اس لیے کہ وہ آپ کو سیلیوٹ نہیں کرتے، وہ صرف اس لیے کہ آپ کے وہ زیر نگین نہیں ہونا چاہتے، آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، آپ انہیں اگنور کر کے پبلک میں جا کے چیریٹی کریں۔ اللہ آپ کی چیریٹی کو قبول کرے، لیکن خدا کی جو سنت ہے، خدا کا جو اصول ہے، اس کے مطابق میرا دل و دماغ تو یہی کہتا ہے کہ وہ شاید اللہ تعالیٰ کو آپ کی اس چیریٹی کی ضرورت نہ ہو۔ یہ دکھاوا جو ایک ہم کر رہے ہیں، جب آپ کے اول خیش بات درویش، جب آپ کے گھر میں بھوک ہے، آپ کے رشتہ داروں میں قسم پرسی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں جو ہے انڈر پریولیجڈ لوگ رہ رہے ہیں، جو بنیادی ضروریات کے لیے کاسا لیس ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اور آپ جو ہے وہ دنیا بھر میں چیریٹی کے لیے نام کے اپنے جو ہے وہ نام بنانے جا رہے ہیں، تو خالق کی یہ ترتیب تو بہرحال انسانی معاشرے کے لیے بہرحال نہیں ہے۔ کیسے پھر ہم اپنے ان لوگوں کو خاص کر جو دکھاوا کرتے ہیں یا کسی اپنے وہ ذاتی مفاد کی خاطر کسی کی مدد کرتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے وہ سمجھا سکے، لیکن کیسے؟ بہت خوب بات کی۔ میں چاہوں گا کہ ایسے افراد جو چیریٹی کرنے لائق ہیں، متمول ہیں، ان کو متون تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اتنی تو کرج دی ہے اور اتنی توفیق اور حیثیت دی ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں،
اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں, انڈیویجول لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں بہت بڑے ملکی سطح کے نام بھی ہیں جو میں نہیں لینا چاہتا, کیونکہ بہرحال لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. لیکن اس لیے ان کو متون کرنے کی بات تو نہیں ہے کہ ان کو ہم بلیم کریں, انہیں کہیں نہیں آپ غلط کریں, لیکن پوائنٹ یہ ہے ان سے ہم درخواست کر سکتے ہیں, انہیں ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں, انہیں ہم انکریج کر سکتے ہیں, انہیں ہم دست بستہ اس جانب توجہ دلا سکتے ہیں کہ حضور جو پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک فرد تو کچھ نہیں دے رہا اور آپ لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپے آپ چیریٹی پہ لگا رہے ہیں, اس کو اس ترتیب میں لے آئیے, اس پیٹرن میں لے آئیے جو آپ کے خالق کا مطلوب ہے. اور آپ کے خالق کا مطلوب ہے یوں ایک بھنور کی طرح, جیسے آپ کبھی سمندر میں یا کسی جھیل میں کسی پانی میں یہاں بیٹھے ہوں اور آپ کنکر پھینکیں اور آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ چھوٹا دائرہ پھر بڑا دائرہ پھر بڑا دائرہ یوں بھنور بنتا ہے. تو اسی طرح چیریٹی کا بھنور بھی, چیریٹی کا آربٹ بھی فرام اے ویری کلوز سرکل ٹو اے لارجر سرکل جانا چاہیے. صحیح. تو میں ان چیریٹیبل ٹرسٹ چلانے والے, چیریٹی کرنے والے افراد سے یہ کہوں گا کہ اس بات سے بالا تر ہو کر کہ کوئی آپ سے کیسا رویہ رکھے ہوئے ہے, آپ اپنے قریبی خاندان, علاقہ اور اپنے لوگوں سے شروع کیجئے اور پھر اللہ جتنی آپ کے توفیق دے اس کی چیریٹی کا سرکل بڑھاتے جائیے, لیکن پہلے اپنے لوگوں کو دیکھ کر. یہی طریقہ ہے جینون غربت کے خاتمے کا. بالکل, لوگوں کے احساس کرنے کا. یس. اچھا, اپنے بچوں تک یہ تربیت ہم کیسے منتقل کریں کہ ان میں یہ احساس پیدا ہو اور وہ یہ پہچان کر سکیں آیا مجھے اپنا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ پہ جو غریب ہیں, جو مساکین ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان پہ خرچ کرنا ہے اور نہ دکھاوا نہیں کرنا, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ بچوں کے ساتھ یہ پریکٹس ہم کیسے کریں؟ بڑی خوب بات کی آپ نے. اچھا, میں عموماً خواتین کو جتنے بھی سماجی سیاسی موضوعات میں بات کرتا ہوں بہت انکریج کرتا ہوں. آئی ہیو بین دی ایڈوکیٹ آف انکلوسیوٹی, خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنا, ہر طرح سے بالکل برابر سطح پہ لے کر آنا. لیکن ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ ذمہ داری خاتون خانہ کی ہے, ماں کی ہے. ماں کی. صحیح. کہ وہ عموماً میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اس میں بہت کم مرد حضرات کو اس معاملے میں ہاتھ کھینچتے ہوئے دیکھا کہ اگر بچپن سے بچہ بالکل انفینسی سے جو ہی اوپر آتا ہے تو وہاں سے بیسیکلی ایک تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو وہاں سے لے کر جوانی تک اور پھر انٹائر لائف میں مرد حضرات عموماً اگر کہیں کوئی لین دین کرنا ہے تو اسی سے تربیت ہوتی ہے نا, پہلی آغوش سے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا, وہ دے آر فائن ٹو گو. خواتین عموماً چیزوں کو ایسے پریکٹیکل تناظر میں دیکھتی ہیں, انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل چیریٹی کے رستوں پہ لگا دیا جائے. خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا بیٹی تو ہے فار سرٹن ایئرس, بٹ آفٹر سرٹن ایئرس وہ ایک انڈیویجول بن جائے گا جس کا آپ سے صرف بایولوجیکل رشتہ رہ جائے گا. یہ بات ہے. اس کے بعد آپ کے وہ آغوش میں نہیں رہنا اس نے, وہ ایک معاشرے کا ایک حصہ بن جائے گا. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے, اس دن کو پیش نظر رکھ کر یہ طے کرنا ہے کہ اس دن کے لیے آپ ایک خسیس اور سیلفش اور سیلف سینٹرڈ انسان معاشرے کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں, یا وہ کہ جو بیٹھے تو اس کا فیض چاروں طرف جائے, جو اس کی خوشبو چاروں طرف جائے, جو دے سکے, اچھی بات دے سکے, کلمہ خیر کہہ سکے, فزیکلی کسی کے ساتھ تعاون کر سکے, مالی طور پہ کسی کے ساتھ چل سکے, کسی کی کیپیسٹی بلڈ کر سکے, تو اس طرح کا انڈیویجول دینا ہے, یا ایک ایسا جس کی دنیا بس خود سے شروع ہو کے خود پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ خواتین کی میں توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں. اس کے اجر و ثواب سے کیسے آگاہ کیا جائے لوگوں کو؟ میرے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہتے ہیں. مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ, میں نے کہیں ایک سلوگن دیکھا تھا کہ کفالت یتیم سے رفاقت رسول بھی, کچھ اس طرح, بڑا زبردست وہ تھا, لیکن وہ بڑا اٹ واز ویری ایموشنل. مجھے اسی بات میں اپنا پیغام بھی ایڈ کر دیجیے گا. جی, تو میں, آپ نے کہا کہ جی اس کو اجر و ثواب کے حوالے سے پیغام کے طور پہ اس بات کا جواب دیں. بالکل. تو بس میں تو یہی کہوں گا جی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہتے ہیں.
تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے، اور ہمیں تو اسی نسبت سے اس معاشرے کے اندر جتنے بھی یتامہ اور مساکین ہیں ان کے لیے ہماری جو وفور محبت ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے ہم نے اپنے آغوش کھول لینی چاہیے ان کی۔ یقیناً اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یقیناً ناظرین آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ضرورت مند کے آپ کام آ رہے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیجیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کا کام کسی بھی کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اس میں دکھاوا شامل کر دیا۔ اس لیے دکھاوے کو دور رکھیے اپنے آپ سے۔ یہ جو زندگی ہے اس میں آپ، یہ جو دنیا ہے آخرت کی کھیتی ہے، جو آپ اس میں بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے، ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کیجیے، تاکہ آپ کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔